मुस्तहिक अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब, प्रोफेसर नसीम अहमद साहब, डॉक्टर सैयद ज़फ़र असलम साहब और डॉक्टर रशीद अशरफ खान साहब। हाज़रीन जलसा, जैसा कि आपके इल्म है कि इस सेशन में कुल 5 मकाले पढ़े जाने हैं। मैं पहले मकाले के लिए डॉक्टर ज़फ़र असलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ और अपना मकाला पेश करें। आपने एमफिल और पीएचडी की डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इस वक्त डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर में दर्स तदरीस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक अच्छे शायर के तौर पर, एक अच्छे नाक़िद के तौर पर हम सब उन्हें जानते हैं। उनके मज़ामीन और उनकी शायरी हम अखबारात में और रसाल में पढ़ते रहते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ और अपना मकाला पेश करें। आपका मौजू है मजनू गोरखपुरी की मीर शनासी। मैं प्रोफेसर नसीम अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ज़फ़र असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कल के मुशारे में अहमद महबूब साहब ने एक सजा पढ़ा था, खुदाया रहे शम्स इक़बाल मंद। ये सजा 7 जुलाई 23 को लिखा गया था। मैंने उसी वक्त ये मिसरा लगाया था, वो औजे सुरैया पे डाले कमन, खुदाया रहे शम्स इक़बाल मंद। 2 मिसरे और इसमें लगाए कि सितारों की तुझको नज़र लग न जाए, ज़मीं पर जलाऊँ तुख़्मे सपन। ये बतौर शुक्रिया के शब्द वाता के लिए थे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 10 से 12 मिनट का वक्त दिया गया है, हो सकता है 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए। मकाला मुताज़ा फरमाएँ कि मजनू गोरखपुरी की मीर शनासी। तज़किरा दिगारों के बाद जिन नाक़दीन ने कमा हक़्क़हु मीर शनासी का फरीज़ा अदा किया है, उनमें मजनू गोरखपुरी का नाम अहम है। शमशुर रहमान फारूकी, जिन्हें इस सदी का सबसे अहम मीर शनास करार दिया जा सकता है, ने शेर शोरंगेज़ में लिखा है, इस बात का इतराफ़ करना ज़रूरी है कि हमने अभी मीर के साथ इंसाफ नहीं किया। आज अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, गोपी चंद नारंग और मोहम्मद हसन अस्करी की इक्का दुक्का तहरीरों और असर लखनवी की पुरजोर मुदाफ़ियत और वकालत के सिवा मीर शनासी का दामन खाली है। शेर शोरंगेज़ सफ़ा 36 जिल्द अव्वल। मजनू गोरखपुरी ने मीर से मुतल्लिक़ 2 अहम मज़ामीन लिखे। अव्वल मीर की शायरी, जो उनके मजमूए तनक़ीदी हाशिये में शामिल है, और दोम मीर और हम, उनकी मशहूर ज़माने किताब अदब और ज़िंदगी में शामिल है। मजनू गोरखपुरी लिखते हैं, मीर को अपनी ज़ाती और ख़ानगी ज़िंदगी में जिन हालात व हादसात का मुकाबला करना पड़ा वो कम न थे। मैं उस ज़ाती हालात व असबाब का जिन्होंने मीर की ज़िंदगी को एक मुस्तकिल सूली बना रखा था, ज़िक्र अपने मज़मून में कर चुका हूँ, जो अव्वल ईवान बाबत जनवरी 1935 ईस्वी में शाये हुआ था और जो बाद को मेरे मजमूए तनक़ीदी हाशिये में शामिल किया गया। अदब और ज़िंदगी सफ़ा 254। और दूसरा मजमून मीर और हम पहले मजमून से 19 साल बाद लिखा गया। मजमून मीर और हम में एक जगह लिखते हैं,
اب سے 19 سال پہلے، یعنی پوری ایک نسل پہلے، جب میں نے میر اور ان کی شاعری پر مضمون لکھا تھا تو کچھ لوگ اس خیال سے بہت خوش ہوئے تھے کہ میں نے میر کی شاعری کی اصلی روح پالی ہے۔ ادب و زندگی 260، یعنی دونوں مضامین کا فاصلہ 19 برس کا ہے، حالانکہ دونوں مضامین کا مرکزی خیال ایک ہی ہے۔ بقول مجنوں، میرے اس مضمون کا بھی مرکزی تصور وہی تھا جو اس مضمون کا ہے، اور ان کے شعروں میں غم کو نشاد بنانے کی تحریک پاتا ہوں۔ ادب و زندگی 259۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، مجنوں گورکھپوری کا شمار ان ناقدین میں ہوتا ہے جو فن پارے کی قدر کا تعین اس کے زمانے اور فنکار کی ذاتی زندگی نیز فنکار پر زمانے کے اثرات کی قبولیت کے پس منظر میں کرتے ہیں۔ خود مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں، ہر زمانے کا فن اس زندگی کی بدولت زندہ رہا ہے جس کے نقش اس نے پیش کیے۔ فن ہمیشہ مخصوص معاشرے کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور فن کا سرچشمہ عارضی اور مادی زندگی ہے۔ شعر اور غزل، مجنوں گورکھپوری، صفحہ 10۔ چنانچہ اپنے تنقیدی مسلک پر قائم رہتے ہوئے مجنوں گورکھپوری نے اپنے مضمون کی ابتدا میں تسلسل ارتقاء کے جدلیاتی نظام سے بحث کی ہے، لیکن ان کی نظر میں یہ بحث ابھی اور طوالت کی متقاضی تھی۔ چونکہ بات یہاں میر کی شاعری پر کرنی تھی، اس لیے وہ صرف اس بحث کو مختصر کرتے ہوئے میر کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ موضوع اپنی جگہ خود بہت وسیع ہے اور طویل بحث چاہتا ہے، لیکن چونکہ میر کی شاعری سے اس وقت واسطہ ہے، اس لیے اس رد و قبول اور تسلیم و اجتہاد کے مسئلے پر صرف بطور تمہید مجھے کچھ کہنے کی گنجائش نکال سکا۔ ادب و زندگی 251۔ میر کی شاعری پر بحث کرنے سے قبل بطور پس منظر مجنوں گورکھپوری شاعری کے اسباب و علل اور ان کی مقصدیت کا احاطہ کرتے ہیں کہ شاعری محض تخیل کی کار فرمائی نہیں بلکہ خارجی اسباب و حالات شاعر کو متاثر کرتے ہیں اور ان سب اسباب و حالات کو بہتر بنانے کی سعی کرتا ہے، لیکن وہ شاعری کے تخیلی میلان کی نفی نہیں کرتے بلکہ اسے بھی شاعری کا اہم جز تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ میر کی شاعری کو بھی اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کی روشنی میں میر کی شاعری کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے زمانے کے معاشرتی ماحول اور ان اسباب و حالات پر جن کے اندر رہ کر میر کی شخصیت کی تعمیر ہوئی مفصل نہ صحیح مگر وقی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ ادب و زندگی 252۔ میر کے زمانے کے حالات اور میر کی نجی زندگی دونوں جس ابتری کا شکار تھے، ان حالات میں 3 اقسام کے احساسات کے لوگوں کا پیدا ہونا لازمی تھا۔ اول، خوش فعلیوں میں راہ فرار تلاش کرنے والے، دوم، احساس شکست کے صدمے سے نڈھال ہو کر خاموش تماشائی بن جانے والے، اور سوم، شکست خوردگی کو اپنا حربہ بنانے والے۔ میر کا ذکر مجنوں نے آخری قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور اس قبیل کے لوگوں کی تعداد یقیناً کم تھی۔ بقول مجنوں، میر ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو وقتی چہلوں اور عارضی خوش فعلیوں میں غم غلط کر لیتے۔ میر اپنے دور کی بدحالی اور اپنے نجی سانحات زندگی سے بغاوت کی حد تک ناآسودہ تھے، اور ان کے بیشتر اشعار پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو ان کے لہجے میں بغاوت کا ایک مہذب اور پرتمکنت احساس ملے گا۔ ادب و زندگی 255۔ مجنوں گورکھپوری کے ان 2 مضامین سے قبل یعنی 1935 عیسوی تک کی میر شناسی پر غور کریں تو 19ویں صدی کی آخری 2 دہائیوں میں قدیم اردو شاعری کے حوالے سے 3 اہم کتابیں منصۂ شہود پر آئیں۔ اول، محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات 1880، دوم، الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری 1893، اور تیسری، امداد امام اثر کی کتاب کاشف الحقائق 1897۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے میر تقی میر کو جس طرح پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے 6 دیوان رد و یابس سے بھرے ہیں، ان کے 72 اشعاری نشتر کی طرح کام کرتے ہیں، انہوں نے زبان اور خیالات میں صفائی پیدا کی، بلاغت کو کم کیا، فصاحت پیدا کی، ان کا کلام سلجھا ہوا اور سادہ ہے، زبان بامحاورہ ہے، کلام تاثیر سے بھرا ہے، عیش و نشاط اور کامیابی وصال کی باتیں مفقود ہیں، ان کا کلام دکھوں سے بھرا ہے، اسی وجہ سے ان کے کلام میں درد اور اثر زیادہ ہے، جو ان پر گزرتی تھی وہی کہتے تھے، ان کی زندگی اور معاشرے کے حالات ناسودہ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی کچھ بعد کے نقادوں حالی اور امداد امام اثر نے بھی اپنے اپنے طریقے اور اپنی اپنی زبان میں بیان کیے۔ حق تو یہ ہے
کہ مولوی عبدالحق جیسا محقق اور ناقد بھی اسی ڈھرے پر چل نکلا اور اپنی کتاب انتخاب میر کلام انتخاب میر 1921 عیسوی میں ہو بہو وہی تصویر پیش کی جو محمد حسین آزاد نے 40 برس پہلے بنائی تھی۔ مجنو گورکھپوری غالباً پہلے نقاد ہیں، مجھے غالباً کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن میری مجبوری ہے۔ مجنو گورکھپوری غالباً پہلے نقاد ہیں جنہوں نے میر کی شاعری کو ایک مختلف نظر اور نظریے سے دیکھا۔ انہوں نے لکھا میر کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ یاس پرست تھے اور ان کی شاعری پر قنونیت چھائی ہوئی ہے، وہ زندگی اور عشق دونوں کے حوصلے ہم سے چھین لیتے ہیں۔ مجھے اس رائے سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ میر اور اپنے دور کی بدحالی اور اپنی نجی سانحات زندگی سے بغاوت کی حد تک ناسودہ تھے، اور ان کے بیشتر اشعار پر گہری نگاہ ڈالی جائے تو ان کے لہجے میں بغاوت کا ایک مہذب اور پرتمکنت احساس ملے گا۔ ادب و زندگی 255۔ یہی وجہ ہے کہ شمس الرحمن فاروقی بھی دبی زبان میں ہی صحیح مگر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجنو نے میر پر سے قنوتیت کا داغ دھونے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مجنو گورکھپوری نے کوشش تو بہت کی کہ میر کے کلام کا مجموعی تاثر ایسا بیان کریں جس میں انفعالیت کم سے کم ہو، لیکن وہ بھی لہجے کی نرمی کے اندرجال سے خود کو آزاد نہ کرا سکے، اور لکھا کہ میر کے بیان میں ایک ٹھہراؤ ہے، یعنی ان کا آہنگ، تلاطم، بلندی کے پیچ و خم اور کثرت اسبات سے آری ہے۔ لیکن مجنو گورکھپوری نے خود اس ٹھہراؤ کی وضاحت بڑی صفائی اور خوبی سے کر دی ہے کہ میر کے بیان میں ایک ٹھہراؤ ہے جیسا کہ اس کے جذبات میں بھی ہے، مگر یہ ٹھہراؤ بے بسی اور بے چارگی کا ٹھہراؤ نہیں ہے بلکہ ضبط اور پندار کا ٹھہراؤ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باغ تھامے ہوئے ہے جو اگر کہیں مچل جائے تو نہ جانے کتنوں کو مٹا کر رکھ دے۔ ادب و زندگی صفحہ 63۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھہراؤ انفعالیت یا مجہولیت کا اثر رسیدہ ہے۔ مضمون میر اور ہم کا بنیادی تصور ہی میر کو قنوتیت کی قید سے آزاد کرانا ہے۔ چونکہ مجنو گورکھپوری شاعر کو اس کے زمانے سے الگ کر کے دیکھنے کے قائل نہیں، اس لیے وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمانے کے حالات نے شاعر پر جو اثرات مرتب کیے ہیں اور اس کے اثرات اس کی شاعری پر بھی ملنے چاہیے۔ چنانچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ میر غم کے شاعر ہیں۔ لکھتے ہیں ہاں تو یہ ہم کو تسلیم کرنے میں تعمل نہیں کہ میر غم کے شاعر ہیں۔ میر کا زمانہ غم کا زمانہ تھا، اور اگر وہ غم کے شاعر نہ ہوتے تو اپنے زمانے کے ساتھ دغا کرتے اور ہمارے لیے بھی اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے۔ ادب و زندگی صفحہ 265۔ اور میر کی شاعرانہ زبان میں کہیں تو ان کی پوری زندگی کی سرگزشت یہ ہے، دل گیا، رسوا ہوا، آخر کو سودا ہو گیا، اس دو روزہ زیست میں ہم پر بھی کیا کیا ہو گیا۔ چونکہ میر غم کے شاعر ہیں تو ان کے زمانے کے حالات میر کی شاعری کا حصہ ہیں، لیکن میر نے غم کو مجہولیت اور انفعالیت کا سبب نہیں بنایا بلکہ اس غم سے زیست کا نیا راستہ نکالتے ہیں۔ اس دور کے دوسرے شعراء اور میر میں یہی فرق ہے کہ میر نہ تو غم سے نڈھال ہو کر قنوتیت کی راہ پکڑتے ہیں، نہ ہی غم سے فرار کی راہ ڈھونڈتے ہیں، بلکہ غم کو مقدر مان کر اس سے آگے بڑھنے لڑنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ جب میر کہتے ہیں اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، یا یہ کہ نامرادانہ زیست کرتا تھا، میر کی وضع یاد ہے ہم کو، تو مجنو اسے مجہولیت یا فرار نہیں کہتے بلکہ زندگی جینے کا حوصلہ کہتے ہیں نامرادانہ زندگی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ بھی گویا اس کے سرکردہ مہمات اور فتوحات میں داخل ہے، بڑی مردانہ فطرت کی علامت ہے۔ ادب و زندگی 258۔ یا یہ کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر کے لیے شمس الرحمن فاروقی نے محمد حسن عسکری کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد حسن عسکری نے اس شعر کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے کہ میر نفی میں اسباب ڈھونڈ لاتے ہیں اور ان کی یہاں شکست تو مل جائے گی لیکن شکست خوردگی نہیں، ان کی افسردگی ایک نئی تلاش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ شعر شورانگیز صفحہ 285 جلد اول۔ مجنو سے قبل اس طرح کے سینکڑوں اشعار کی بنا پر میر کو قنوتیت اور یاسیت پرست کہا گیا تھا، لیکن مجنو نے کہا کہ میر کے کلام کو اگر رک رک کر کافی غور سے پڑھا جائے تو ان کے اندر ہم کو ان کے زمانے کی انا گسیختہ فریاد کا احساس ہوتا ہے۔ ادب و زندگی 256۔
مجنوں کے یہاں رونا، تڑپنا، چیخنا، تلملانا نہیں پاتے، میر کے یہاں نہیں پاتے۔ ان کے عہد کے تمام شعراء باستثناء سودا سبھی کے یہاں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعراء عشق اور غم روزگار کی اذیتوں کو ناقابل برداشت سمجھتے تھے اور خود کو عاجز و لاچار پاتے تھے، مگر میر اسی غم عشق اور غم روزگار سے خودداری اور حالات سے مقابلے کا حوصلہ نکال لاتے ہیں۔ دور بیٹھا غبار میر سے عشق بن یہ بد ادب نہیں آتا، یا یہ کہ پاسے ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ یہ سلیقے کی بات ہے جو غم کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے حوصلہ پیدا کرتا ہے اور ادب سیکھتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے درج بالا شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی میں تو میر اس سے دور بیٹھا ہی کرتا تھا، خاک ہونے پر بھی دور ہی رہا۔ مزید لطف یہ کہ عشق میں خاک ہو جانے کو ایک طرح کی تعلیم سے تعبیر کیا ہے کہ اس طرح ہم نے یہ ادب سیکھا۔ شعر شورانگیز جلد اول 363۔ مجنوں دوسرے شعر کے لیے لکھتے ہیں، پلک تک آئے ہوئے آنسوؤں کو نہ گرنے دینا اور آنکھوں سے پلٹا لے جانا معمولی کام نہیں ہے۔ میر کے حوصلے، سلیقے اور سنجیدگی کی باتوں سے مجنوں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہیں کہ میر جیسا جری، بہادر اور مجاہد انسان انفعالیت اور مجہولیت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ مضمون کے آخری حصے میں مجنوں گورکھپوری اپنے دستور العمل یعنی ترقی پسند تحریک کے دستور العمل پر آتے ہیں اور میر کی شاعری میں پیغام کی تلاش کرتے ہیں، اور خود ہی کہتے ہیں، میر کی شاعری ظاہر ہے ہم کو کوئی دستور العمل نہیں دیتی، اور محض پروگرام یا دستور العمل دینے والا فنکار اپنی زندگی کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکا، مگر دوسرے ہی جملے میں لکھ دیتے ہیں، ہم عملی پروگرام اور دور بدور بدلتے ہوئے نعروں کی اہمیت کی تہ کے دل سے قائل ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ چنانچہ مجنوں گورکھپوری اپنے دستور العمل کے مطابق یہ کہنے سے خود کو نہ روک سکے، میر کی شاعری کا پہلا اثر تو ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کے مظالم اور تشددات کے آگے سر نہ جھکاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ زبردست اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مناسب اور زمانے کے اعتبار سے ممکن ہے کرو، مگر اپنے اندر چھچھورا پن، سطحیت اور فرومایگی نہ آنے دو۔ بہرحال سنجیدگی، توازن، شائستگی اور سلیقہ کو قائم رکھو۔ ادب و زندگی 270۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجنوں گورکھپوری نے اپنے مضمون میر اور ہم میں ترقی پسند نظریات کی روشنی میں میر کے عہد کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات نیز خود میر کی زندگی کے سانحات سے ان کے کلام کی غمگینی کا جواز پیش کیا ہے، مگر یہ غمگینی ان کے دور کے دوسرے شعراء کی طرح مجہولیت، انفعالیت کا شکار نہ تھی، بلکہ معاشرتی اور معاشی حالات اور نجی زندگی کے واقعات سے جو غم انگیز کیا تھا اسے میر نے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کیا ہے اور اس سے نیا حوصلہ، جوش اور زندگی کا ولولہ پیدا کیا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید ظفر اسلم صاحب، آپ مجنوں گورکھپوری کی میر شناسی کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ حاضرین، ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا CIT کے اس خوبصورت حال میں استقبال ہے۔ اب اس کے بعد میں ساہتیہ اکیڈمی کے یووا پرسکاری اور 8 کتابوں کے مصنف، جس میں محمد حسین آزاد کا شعری سفر، جدید اردو شاعری کی جمالیات، صحافت، فن اور اقسام، مولوی ذکاء اللہ، اردو میں روزنامچہ اور رپورتاج، اس کے علاوہ مثنوی امراؤ جان جو کہ 6000 اشعار پر مشتمل ہے، جس کے 2 ایڈیشن پاکستان سے شائع ہو چکے ہیں اور 1 ایڈیشن ہندوستان سے۔ یشونت راؤ چوہان یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا موضوع ہے میر کی زبان کے چند پہلو۔ ڈاکٹر رشید اشرف۔ بہت شکریہ۔ قومی کونسل اور شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدور حضرات، ہمارے مقالے کا عنوان ہے میر کی زبان کے چند پہلو۔ اس کی تلخیص ہے، کلام میر کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ تمام خصوصیات صاف نظر آتی ہیں جن سے اعلیٰ درجے کی بلاغت ظاہر ہوتی ہے۔
اس سلسلے میں ہمیں میر کے یہاں گہرے فنی شعور اور موزوں ترین الفاظ کی تلاش کا احساس نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں خیالات اور جذبہ و احساس کے بیان میں زبان کو جس انداز اور اسلوب کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ انداز و اسلوب دیگر شعراء کے یہاں ناپید ہے۔ شاید اسی حقیقت کے پیش نظر ابراہیم ذوق نے میر کے بارے میں کہا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ مصطفی کہتے ہیں کہ مصطفی تو کہاں اور شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ حسن موہانی کہتے ہیں شعر میرے بھی ہیں پردرد وہ لیکن حسرت، میر کا شیوے گفتار کہاں سے لاؤں۔ دراصل میر کے انداز و اسلوب میں دیگر فنی خصوصیات کے ساتھ ان کی زبان کے مخصوص استعمال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی خلاقانہ قوت کے ذریعے شاعری اور زبان دونوں کے لیے نئے امکانات روشن کر دیے۔ اگر دیکھا جائے تو میر کے زمانے تک دوسرے شعراء مثلاً سودا اور درد وغیرہ کی غزل گوئی کی زبان بھی وہی تھی جو اس دور میں کلاسیکی صرف غزل سے مخصوص تھی، اور کم و بیش وہی زبان میر کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن میر نے زبان کے استعمال میں اپنے خاص طرز کے علاوہ ایسی آزادیاں بھی برتی ہیں جو صرف انہی کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ بظاہر غیر شاعرانہ الفاظ کو بھی اس خوبی اور مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اشعار میں ان کا استعمال بالکل بے جوڑ نہیں معلوم ہوتا۔ اس ضمن میں شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں میر واحد شاعر ہیں جنہوں نے ہماری زبان کے فطری اور نامیاتی عناصر کو اہمیت دی اور اظہار مطلب کی صحیح میں مناسب ترین الفاظ کو اختیار کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں زبان کے فطری اور نامیاتی عناصر سے فاروقی صاحب کی مراد انہی الفاظ اور محاورات سے ہے جنہیں غزل میں استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں عوام میں مروج زبان کی شکل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر نے عام زبان یا عام گفتگو کی زبان کو اپنی تخلیقی ہنرمندی سے ادبی زبان کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ وہ روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دینے پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ یہ اشعار دیکھیں، یہ حسرت ہے مرو اس میں لیے لبریز پیمانہ، مہکتا ہو نپٹ جو پھول سی دارو سی میخانہ، دل سے شوق رخ نکو نہ گیا، تاکنا جھانکنا کبھو نہ گیا، الجھاؤ پڑ گیا جو ہمیں اس کے عشق میں، دل سا عزیز جان کا جنجال ہو گیا۔ درج بالا غزلیہ اشعار میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ عام بول چال کے الفاظ کو بڑی خوبی اور چابک دستی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ شعر کا اس طرح حصہ بنائے گئے ہیں جن کی جگہ متبادل لفظ نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ غور کریں، یہاں پھول سی، دارو، تاکنا جھانکنا، جان کا جنجال وغیرہ ایسے الفاظ اور فقرے ہیں جنہیں غزل میں برتنا اور غزل کی اصل کیفیت کو باقی رکھنا کس قدر مشکل کام ہے، لیکن میر نے اس مشکل کو جس طرح آسان بنا کر دکھایا ہے یہ انہی سے مخصوص ہے۔ میر لفظوں کی آوازوں، بحر و وزن، قافیوں کی تکرار اور لفظوں کی خاص ترتیب سے ایک مخصوص لہجے کو تخلیق کرتے ہیں۔ میر کی غزلوں کا ترنم بھی عام لب و لہجے سے قریب تر ہے۔ وہ سادہ، بلیغ، پر اثر اور ترنم و موسیقی سے مملو زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے یہاں نہایت فنکارانہ نظم و ضبط ملتا ہے۔ زبان کی روانی نے ان کی شاعری میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دی ہیں۔ میر خود بھی زبان کی روانی کو شعر کی بنیادی خوبیوں میں شمار کرتے ہیں۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میر کی شہرت محض اس لیے نہیں ہے کہ ان کی شاعری عام گفتگو کی لفظیات سے ترتیب پاتی ہے، بلکہ انہیں خدائے سخن اس لیے کہا گیا ہے کہ میر اسی عام بول چال کی لفظیات میں لسانی طریقہ کار اور استعاراتی نظام سے معنوی وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لسانی مہارت کی وجہ سے شعر میں ایسے معنیاتی نظام کی فضا قائم ہوتی ہے کہ غالب جیسا شاعر بھی میر کی عظمت کا اعتراف کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ میر کی زبان کی اس امتیازی خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے میر روزمرہ کے یا زبان کے شاعر نہیں ہیں، ان کی بڑائی اس بات میں ہے کہ انہوں نے روزمرہ کو شاعری کی زبان میں بدل دیا، یعنی اس میں وہ قوتیں داخل کی جو تصوراتی اور جذباتی تفریقات کا احاطہ کر سکیں، لیکن زبان کی جڑیں پھر بھی روزمرہ ہی میں پیوست رہیں۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور اس طرح کہ آج تک اس کا بدل نہ ہو سکا۔ روزمرہ کی زبان سے گہرا رشتہ قائم کرنا میر کی سادگی کا فنی امتزاج ہے۔ میر سادہ گو ہونے کے باوجود ایک تہدار شاعر ہیں۔
میر کی شاعری کے خوبصورت اور بہترین اشعار وہی ہیں جن میں ایمائیت اور رمزیت پائی جاتی ہے۔ میر کے کلام کی صفات میں سلاست اور سادگی کا حد درجہ تذکرہ ہوتا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میر کی پوری غزلیہ شاعری کو سلیس اور سادہ کہہ کر ہی بیان کرنے کا رجحان عام رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میر کے کلام کا زیادہ تر حصہ بظاہر آسان اور سادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جدید عہد میں ایسے مطالعات سامنے آئے ہیں جن میں میر کی سادگی اور سلاست کی اصل حقیقت واضح کی گئی ہے۔ ان میں شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ میر یعنی شعر شور انگیز سب سے ممتاز قرار پایا ہے۔ اس مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ میر کے یہاں جو سادگی اور سلاست نظر آتی ہے وہ محض سادگی اور سلاست نہیں ہے، بلکہ اس کی تہ میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ اس سلاست کے پیچھے خیال اور فن کی ایک دنیا آباد ہے جن کی طرف عام طور سے توجہ نہیں کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ سلاست اور سادگی کا تعلق خیال کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بہت گہرا ہے۔ سلیس کا لفظ تو ہم زبان کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میر نے سلیس زبان کا استعمال کیا ہے تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں مشکل اور پیچیدہ زبان نہیں برتی گئی۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن میر کی زبان کو صرف سلیس کہہ دینے سے پوری حقیقت سامنے نہیں آتی۔ میر کے یہاں زبان کی سلاست کا وہ انداز نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا گیا ہے۔ میر مناسب اور خوبصورت الفاظ کے جویا تھے۔ ان میں یہ صلاحیت فطری طور پر تھی کہ وہ اظہار مطلب کے لیے شیریں اور مترنم الفاظ کو تلاش کر لیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خود کو صرف فارسی اور اردو کے ذخیرے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ موزوں اور پرمعنی الفاظ جہاں سے ملا انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھال لیا۔ میر نے فارسی تراکیب کے استعمال میں بھی ایک توازن قائم رکھا ہے۔ ان کے یہاں فارسی تراکیب عام طور سے اردو ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تراکیب میر کے بنیادی اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں، جو کلام میر کی زبان کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس حوالے سے گوپی چند نارنگ کا درج ذیل اقتباس دیکھیے تو میر کی زبان کا یہ مخصوص پہلو مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ میر کی زبان کا چونکہ گہرا اور سچا رشتہ بولیوں ٹھولیوں سے ہے، اس لیے اس زبان میں آج بھی گرم تازہ خون کی کیفیت ہے۔ زبان کے ارتقاء کا یہ پہلو خاصا دلچسپ ہے کہ زبانیں اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ بلوغ کی منزلیں طے کرتی ہیں اور معیار رسیدہ ہو جاتی ہیں، بولیاں ٹھولیاں کبھی فرسودہ اور پرانی نہیں ہوتی۔ میر کی زبان کے سدا بہار ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ اس زبان کا جو سیدھا سچا رشتہ بولیوں سے ہے وہ آج بھی توانا اور بامانی ہے، اور اس کی لسانی گونج آج بھی پورے بر صغیر میں موجود ہے، کیونکہ یہ بولیاں چاروں طرف زندہ ہیں۔ انکوٹ میر کو اپنے ذاتی احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو عام بول چال کی زبان سے قریب بھی ہو اور جس میں تخلیق کا حسن بھی موجود ہو۔ چنانچہ میر اپنی باطنی کیفیات کو مانوس اور عام بول چال کی زبان کے قالب میں پیش کرتے ہیں۔ میر کی زبان عام بول چال کی زبان سے اس قدر قریب ہے کہ اس سے زیادہ قربت کا تصور محال ہے۔ اس لیے ان کا تخلیقی عمل ایک ایسی سطح پر جنم لیتا ہے جہاں ان کی شعری واردات قارئین کی شعری واردات بن جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میر دوسرے انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ جو باتیں کرنے کا لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیفیات کو بیان کرنے کا بھی سب سے مؤثر ذریعہ، اسی لیے وہ کہتے ہیں شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر نے روزمرہ کی بنیاد پر اپنی شاعری کی زبان تعمیر کی، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ میر روزمرہ یا زبان کے شاعر نہیں ہیں۔ ان کی زبان کی ایک غیر معمولی صفت اس کی بے تکلفی ہے۔ شاعری میں گفتگو کی زبان کے استعمال ہی سے طرز میر پیدا ہوا، چنانچہ وہ اپنی شاعری میں باتیں کرنے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اشعار میں لفظوں کی ترتیب گفتگو کی ترتیب سے قریب ہوتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں محاوروں، ضرب الامثال اور چھوٹے چھوٹے الفاظ مثلاً تو کیا کیا، کیا کچھ صحیح، یہاں بھی یہی کچھ وغیرہ روزمرہ کا ایسا استعمال ہے جو شعر کو گفتگو سے قریب لے آتا ہے۔ انکوٹ میر نے جہاں اپنی شاعری اور اپنے شاعرانہ مرتبے کے تعلق سے اشعار میں اظہار خیال کیا ہے، وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں انہوں نے اپنے مخصوص زبان کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود میر کو پورا احساس تھا کہ ان کی زبان کا انداز ایسا ہے جس کی مثال دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتی۔ یہاں میر کے ایسے اشعار کو نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جن میں انہوں نے اپنی زبان کی خوبیوں کا برملا ذکر کیا ہے۔ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے، بیت بہتی سمجھ کے کر بلبل، دھوم ہے میری خوش زبانی کی۔ کس کس ادا سے ریختے میں کہے ولے،
سمجھا نہ کوئی میری زباں اس دیار میں۔ مندرجہ بالا اشعار میں میر نے اپنی زبان کے جن پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں، اس کی کچھ مثالیں اس مضمون میں پیش کی گئی ہیں۔ اس حقیقت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ میر کے کلام میں زبان و اسلوب کے جتنے پہلو نمایاں ہیں، ان کی تفصیلی جانچ پرکھ کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ اس مضمون میں زبان میر کے محض چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میر نے اپنے کلام میں جس نوع کی زبان کو برت کر دکھایا ہے وہ بظاہر عام انداز اور طرز کی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں میر نے اپنی مہارت اور شاعرانہ کمال کے ایسے عناصر بھر دیے ہیں کہ وہی بظاہر آسان اور سادہ زبان بڑی شاعری کی زبان بن گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رشید اشرف خان، آپ میر کی زبان کے چند پہلو کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں شعبہ اردو دلی یونیورسٹی کے استاد اور سابق پرنسپل پبلیکیشنز آفیسر NCPR پروفیسر ابوبکر عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر ابوبکر عباس 1 درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ آج ان کے مقالے کا موضوع میر کا عشق نامہ ہے۔ پروفیسر ابوبکر عباس۔ بہت شکریہ شاہنواز فیاض۔ حضرات، مجھے خدشہ تھا کہ میر پہ سیمینار ہو رہا ہے تو شمس الرحمان صاحب فاروقی نبیر اللہ مرقدہ کی وہ کہیں سے ہائی جیک نہ کر لے، سو میں نے پورے متن میں فاروقی صاحب کے حوالے اور ذکر سے پرہیز کرنے کی گستاخی کی ہے، اور میر کی اشیاء مثنویوں کے حوالے سے اپنے مضمون کو مرتب کیا ہے۔ عنوان ہے میر کا عشق نامہ۔ میر کا عشق نامہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق میر تقی میر کی تخلیقی یا تصوراتی زندگی کا سب سے بڑا محرک اور بنیادی عنصر ہے۔ میر نے بھی تو اپنی غزلوں اور مثنویوں میں عشق کے 20 رنگ و صوت دکھائے اور صدہا انداز و اشکال سجائے ہیں۔ دریائے عشق میں کہتے ہیں، عشق ہے تازہ کار تازہ خیال، ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال، دل میں جا کر کہیں تو درد ہوا، کہیں سینے میں آہ سرد ہوا، کہیں آنکھوں سے خون ہو کے بہا، کہیں سر میں جنون ہو کے رہا۔ میر نے متعدد شعری اصناف کو ثروت مند بنانے کے علاوہ چھوٹی بڑی تقریباً 33 یا اس سے زیادہ مثنویاں بھی لکھی ہیں، لیکن فی الوقت گفتگو میر جی کی ان مثنویوں سے ہے جن کا تعلق عشق، عاشقوں کے جذبات و احساسات اور عاشق و معشوق کی نفسیات سے ہے۔ یہ مثنویاں میر کے تصور عشق و محبت کی ترجمان، ان کے تخیلات و وجدان کی عکاس، تجربات و مشاہدات کا بیان اور کسی حد تک نجی کیفیات، ان کے نفسیات اور حقیقی واقعات کا بیانیہ ہے۔ ان مثنویوں میں سماجی صورتحال، اخلاقی معیار اور طرز عاشقی یکساں اور یک رنگ نہیں، مختلف النوع اور متنوع الجہات ہیں۔ سو ان میں عاشق و معشوق امرت پرست بھی ہیں، ہم جنس بھی ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئر کا شوقین بھی، سچا عاشق بھی ہے اور دنیا دار و زمانہ ساز بھی۔ میر کی کئی عشقیہ مثنویوں میں داستانوں کی مانند فوق الفطری عناصر شامل ہیں، لیکن ایک بھی مثنوی داستانوں کی طرح تربیہ انجام نہیں رکھتی۔ سبھی کی سبھی المیہ انجام کی حامل ہیں، البتہ میر بظاہر المیہ انجام پر ختم ہونے والی مثنویوں میں فوق الفطری عناصر کی شمولیت کے ذریعے انہیں اس طور تربیہ بنا دیتے ہیں کہ اگر قسمت یا خاندانی یا سماجی بندشیں عاشق و معشوق کو زندگی میں نہیں ملنے دیتی تو فطرت اس سے زیادہ پائیدار وصل کا سامان یوں فراہم کر دیتی ہے کہ دونوں مرنے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں بعد ہی ایک دوسرے سے بہر طور مل جاتے ہیں۔ آئیے اب میر کی تمام اشتیا مثنویوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے اور ان کے سیاق و سباق اور مطالعہ و نتائج کے حوالے سے ان کا عشق نامہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثنوی شعلہ شوق، شعلہ عشق کے نام سے بھی جانی اور شائع کی جاتی رہی ہے۔ روایت ہے کہ یہ مثنوی پٹنہ شہر کے ایک خوبصورت نوجوان محمد حسن اور نوخیز دوشیزہ شام سندر کے حقیقی معاشقے پر مبنی ہے۔ محمد حسن شام سندر سے حد درجے عشق کرتا اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد حسن سے تبدیل کر کے پرسرام رکھتا ہے۔ مثنوی میں دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک شخص خود پرسرام کے حسن و جمال کا دیوانہ ہو کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ یوں میر کی اس مثنوی کا موضوع ہم جنسیت قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔
اس سلسلے کی دوسری مثنوی دریائے عشق ہے۔ اس کا مرکزی کردار بھی عشق و مستی میں سرشار ایک ایسا خوبصورت نرم دل نوجوان ہے جس کی زندگی حسین معشوق کے بغیر گویا لایعنی ہے۔ ایک دن کسی کوچے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک جھروکے پر پڑتی ہے جس میں بیٹھی محجبی محویت کے عالم میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ نظروں کا ملنا تھا کہ ہوش و خرد شکار ہوئے۔ اس زمرے کی تیسری مثنوی عشقیہ ہے۔ اس کی کہانی کا مرکزی کردار گجرات کا رہنے والا ایک نیک سیرت خوبصورت افغان نوجوان ہے۔ ایک دن راستے میں یہ نوجوان ایک شادی شدہ ہندو عورت کو دیکھتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور دل و جان سے ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ یوں تو اس مثنوی میں بھی مثالی عشق کو انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں معشوق ایکسٹرا میریٹل افیئر یعنی غیر ازدواجی تعلقات کا شکار ہو جاتی ہے اور شوہر کے رہتے غیر مرد کے عشق میں مبتلا رہتی ہے۔ غیر فطری عنصر کو میر یہاں بھی بروئے کار لاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی مثنوی کی طرح اس میں بھی معشوق مرنے کے بعد عاشق کو اپنے ساتھ غیر میلی طریقے سے پردہ خیال میں لے جاتی ہے۔ چوتھی مثنوی معاملات عشق ہے۔ اس مثنوی کے بارے میں بعض ناقدین کا خیال ہے کہ جوش عشق کی مانند یہ بھی سوانحی مثنوی یعنی میر کی آپ بیتی ہے۔ یوں تو میر نے اپنی ذاتی زندگی، خانگی حالات اور معاشرت و ماحول کے حوالے سے 13 مثنویاں لکھی ہیں، لیکن معاملات عشق بعض ناقدین کے مطابق ان کے عشق کا خالص بیانیہ ہے۔ یہاں بھی لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کل شہاب بھائی نے کہا تھا کہ یہ افسانہ ہے، اور سچ مچ یہ افسانہ ہی ہے۔ ان کی سوانی سے بہت زیادہ اس کا لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ گیان چند چین میں بھی اور کئی لوگوں نے اس کو اس سے جوڑا ہے۔ یہاں بھی تمیداً میر نے عشق کو متن میں مرکزی اور کائنات میں بنیادی حیثیت کے طور پر برتا ہے۔ وہ عشق محض بین الانسان نہیں بلکہ خدا، خلق خدا، رسول، خلفائے کرام اور تمام مظاہر کائنات میں جاری و ساری اور وجہ جمال و انس بتایا ہے۔ عشق کی متعدد صفات و جہات بیان کرنے کے بعد میر اصل قصے کی طرف لوٹتے ہیں، اور اگر اسے سوانح تصور کرے بالفرض تو میر اپنی روداد عشق سناتے ہیں۔ اس بلا سے مجھے بھی کام ہوا، عاشق زار میرا نام ہوا، ایک صاحب سے جی لگا میرا، ان کی اشووں نے دل ٹھگا میرا، وہ تو ہر چند اپنے طور کے تھے پر تصرف میں ایک اور کے تھے، کرتے ظاہر میں احتیاط بہت، مجھ سے بھی رکھتے احتیاط بہت۔ آخری دو شعر سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ معشوق عاشق کے علاوہ کسی اور سے وابستہ ہے۔ ممکن ہے وہ کسی کی بیوی ہو، محبوبہ یا داشتہ ہو، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے عشق کر بیٹھے۔ میر کی یہ واحد مثنوی ہے جس میں عاشق و معشوق اسی سماج اور معاشرے کے زمینی انسان لگتے ہیں۔ واقعات سچے اور باتیں واقعی معلوم ہوتی ہیں، اور بیانیہ انسان کے پانچوں حواس، جسمانی ارتعاش اور جذباتی تحرک کو بتدریج انتہاؤں پر پہنچاتا ہے۔ پھر یہ کہ میر کی عشقیہ مثنویوں میں یہ اکیلی مثنوی ہے جس کی فضا مزمحل نہیں شگفتہ ہے، جس میں عاشق و معشوق زندہ رہتے ہوئے چند دنوں کے لیے ہی صحیح وصال سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بقیہ میں وصال یار کا مرحلہ مرنے کے بعد پیش آتا ہے۔ میر کی پانچویں عشقیہ مثنوی اعجاز عشق ہے۔ تکنیکی اعتبار سے تمام مثنویوں سے الگ اس طور الگ ہے کہ اصل داستان سے پہلے اس میں حمد، نعت، مناجات اور عشق کی تعریف بھی شامل ہے۔ اس مثنوی میں ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ قصہ براہ راست بیان نہیں ہوا، یعنی اس کا راوی شاعر یا میر یا قصے کا ہیرو نہیں ہے، بلکہ قصہ بیان کرنے کے لیے میر ایک راوی خلق کرتے ہیں جو عاشق و معشوق کی پوری داستان سناتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میر نے اس مثنوی میں عشق کا اپنا فلسفہ بیان کیا ہے کہ ہزار مصائب و آلام کے باوجود عاشق عوام میں آہوازاری نہ کرے، معاملات منکشف نہ کرے، کہ یہ طور رسم عاشقی، وضع عاشق اور ناموس عشق کے خلاف ہے، کہ ہجرا میں جو بے قراری کرے، سرے راہ فریاد و زاری کرے، نہ سونے دے نالوں سے ہمسایہ کو، بھلی مرگ ایسے فرومایا کو، نہ جو ہو سکے ہجر کا پائمال، تو بہتر ہے ہونا ہی اس کا وصال۔ یہاں وصال سے مراد ملاقات نہیں ہے، مر جانا ہے، کہ ایسا جو برداشت نہ کر سکے عشق اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جوش عشق میر کی چھٹی عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں گزشتہ مثنویوں کی مانند نہ تو کوئی باضابطہ قصہ ہے، نہ مربوط پلاٹ، نہ ہی عمدہ کردار نگاری۔
اس مثنوی کو عاشق کی کیفیات اور معشوق کے اوصاف کا بیانیہ محض کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ سابقہ مثنویوں کے مقابلے اس مثنوی میں ایک حیرت انگیز اور انوکھا فرق یہ بھی ہے کہ اس کا معشوق حد درجے بے مہر، بے وفا اور بے رحم ہے۔ یہ عاشقانہ صفات اور بشری ہمدردی جیسے جذبات سے تقریباً بیگانہ ہے۔ سچ کہیے تو یہ معشوق داستان اور قصے کہانیوں کا کردار نہیں، خالصتاً غزل کا کردار ہے، جو اپنے حسن و جمال اور ناز و ادا سے پورے شہر کو دیوانہ تو بنا لیتا ہے مگر خود کسی کے دام خیال تک میں آنے کو تیار نہیں۔ یہ انکشاف دلچسپ اور باعث حیرت ہے کہ میر جیسا نرگسیت اور انا پسند شخص ایک ایسے محبوب کے عشق میں گرفتار ہے جو بذات خود نفسیاتی اعتبار سے کسی طور خود پسندی اور بے اعتنائی میں میر سے کم نہیں۔ یہ مثنوی فلیش بیک میں ہے جسے ایک یاد یا نسٹالجیا سے تعبیر کرنا چاہیے۔ میر کے عشق نامے میں اس مثنوی کی اہمیت اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ جمالیاتی احساس کے لحاظ سے اپنی شباہت ہے۔ پھر یہ کہ میر کے عشق کا ایک رنگ یہ بھی طے پاتا ہے کہ عشق ہو برائے حصول التفات و جسم نہیں۔ میر کے ایک بہت معروف مثنوی خواب و خیال ہے۔ بیشتر ناقدوں نے اسے بھی عشقیہ مثنوی میں شمار کیا ہے۔ اس مثنوی میں کوئی کہانی یا داستان نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ ایک عاشق کے محبوب کے ہجر میں مضطرب اور کھوئے رہنے بالآخر دیوانگی کی حد تک پہنچ جانے کا دلکش اور اثر انگیز بیانیہ ہے۔ اس کے بیانی اور ذکر میر کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میر نے اس مثنوی میں اپنے واقعی عشق اور معشوق سے جدائی کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثرات کی جذباتی کیفیت کی سچی ترجمانی کی ہے۔ اس میں عاشق کے ہجر، معشوق کے سراپا اور اس کے اوصاف جس بانک پن اور خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں اس کا جواب نہیں۔ گلے تازہ شرمندہ اسبو سے ہو، خجل مشک ناب اس کے گیسو سے ہو، اور احمد محفوظ بھائی سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر اپنی بسر کیجئے۔ میر کی عشقیہ مثنویوں میں کوئی طویل اور پیچیدہ طلاق نہیں، سیدھے سادے واردات عشق ہیں۔ البتہ ان مثنویوں کو جو صفات امتیاز بخشتی ہیں وہ ہیں مختلف کیفیات کا والہانہ اظہار، حسن و جمال کا سحر انگیز بیان، ہجر و مصائب کا مؤثر ذکر، سچی محبت کا پیغام اور عشق میں یکتائی اور فنا کا تصور۔ اور دراصل یہی میر کی عشقیہ مثنویوں کا بنیادی موٹیف بھی ہے۔ میر کی مثنویوں کے کردار نہ غیر مانوس ہے نہ بہت ممتاز۔ بعض میں واقعات کے غیر فطری ہونے کے باوجود کوئی بھی کردار غیر فطری نہیں ہے۔ میر کے تعلق سے یہ بات بے حد اہم ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عشقیہ مثنوی میں بادشاہوں، شہزادوں، وزیروں اور نوابوں کی کہانی کے بجائے عوامی معاشرے کے عام افراد کے قصے بیان کرتے اور بطور ہیرو اور ہیروئن انہی کو پیش کرتے ہیں۔ ترقی پسند احباب چاہیں تو اس ضمن میں میر کو اولویت دے سکتے ہیں۔ کردار کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عاشق اور معشوق کے حسن و جمال کی تعریف میر یکساں طور پر کرتے ہیں، یعنی عورت اور مرد کے حسن میں وہ کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھتے، غالباً اس لیے کہ جنسی امتیاز کے بجائے ان کے پیش نظر صرف معشوق ہوتا ہے، معشوق کا عورت ہو یا مرد۔ بعض اوقات وہ مثنوی کے ہیرو کی خوبی و خوبصورتی اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے وہ مثنوی کی معشوق کا عاشق نہ ہو، مثنوی کے راوی یا خود میر کا معشوق ہو۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ میر کی تمام مثنویوں میں جذبات و احساسات کا اظہار شدید صورتوں میں ہوا ہے، لیکن وصل کی سرشاری سوائے معاملات عشق کے کسی اور مثنوی میں نہیں ہے۔ میر کے یہاں معشوق اور دوسرے کرداروں میں تو تنوع ہے، لیکن تمام مثنویوں میں عاشق کا کردار ایک جیسا ہے۔ اس مشابہت کا انکشاف دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ میر کی عشقیہ مثنویوں میں عاشق کے سبھی کردار ذہنی، جذباتی، نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی اور تخلیقی اعتبار سے خود میر تقی میر کا کردار معلوم ہوتے ہیں۔ ان مثنویوں کی زبان انتہائی سلیس اور شگفتہ ہے۔ غزل کے اشعار کی طرح مثنویوں میں بھی میر جی نے استعارات و تلمیحات، حسن تعلیل، محاورے اور پیکر تراشی وغیرہ کا استعمال بڑی خوبصورتی اور ہنرمندی سے کیا ہے، اور یہ کہ غزل کے مقابلے مثنویوں میں عشق کو وسیع منظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ بقول میر کچھ حقیقت نہ پوچھو کیا ہے عشق، حق اگر سمجھو تو خدا ہے عشق، عشق عالی جناب رکھتا ہے، جبرائیل و کتاب رکھتا ہے۔ تسلیم کیجئے کہ میر جی کے شاعرانہ آرٹ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں
جو ایک اچھے معیاری اور سچے آرٹ اور بڑے آرٹسٹ کی شناخت ہیں۔ واقعہ، تخیل، تجسیم، احساس لمس، جذبات و احساسات کی فراوانی، جنسی اور روحانی ارتعاش، نفسیات کی عکاسی، جمالیاتی حس، تحجر و تجسس اور حواس خمسہ کو بیدار کرنے والی وہ سارے حربے ان کی عشقیہ مصنویوں میں موجود ہیں، جن سے زمان و مکان نظروں میں بس جاتے ہیں، الفاظ بول اٹھتے ہیں، تصویریں جاگ پڑتی ہیں اور اصوات و الوان رقص کرنے لگتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہی وہ تخلیقی ٹولز ہیں جن سے میر جے کا شعری تخلیق اور تصور عشق سے عشق کا شناخت نامہ تیار ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر میر جی محض میر جی نہیں رہتے بلکہ شاعری کی کائنات میں امام عشق کے بطور پہچانے جاتے ہیں کہ خود بقول میر چاہ کا دعویٰ سب کرتے ہیں مانیے کہ کر بے آثار، چاہ کا دعویٰ سب کرتے ہیں مانیے کہ کر بے آثار، عشق کی سرخی زردی منہ کی عشق کی کچھ تو علامت ہو، بے شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ابوبکر عباس صاحب، آپ میر کا عشق نامہ کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں راز سمندر خواب کے شاعر، آگ جو سوچتی ہے کی خالق، نئی نظم نیا سفر کے مرتب، جدید اردو نظم حالی سے میرا جی تک اور ارتسام جیسی کتابوں کے مصنف، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استاد محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کا موضوع ہے حامدی کاشمیری کی میر شناسی، پروفیسر کوثر مظہری صاحب۔ صدور مکرم، ڈائس پر تشریف فرما مقالہ نگار حضرات اور تمام حاضرین محفل، جیسا کہ عنوان بتایا گیا حامدی کاشمیری کی میر شناسی، کارگہ شیشہ گری ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اسی پر یہ مضمون ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کا ذکر میں اس میں کروں گا۔ حامدی کاشمیری کی یہ کتاب کارگہ شیشہ گری میر کا مطالعہ مارچ 1982 میں شائع ہوئی تھی۔ مارچ 1981 میں دریائے سخن کے عنوان سے مقدمہ ہے جو 17 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میر کا یہ مطالعہ آج سے 3 سال قبل اشاعت پذیر ہونا چاہیے تھا، یعنی 1978 میں مانا جانا چاہیے۔ یہ بھی خیال ہے کہ تجزیاتی کام کم از کم 3-4 برسوں میں ہوا ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حامدی صاحب نے مطالعہ میر 1975-76 میں شروع کیا ہو۔ اس مقدمے میں ان کے مطابق یعنی 1981 سے پہلے تک خواجہ احمد فاروقی کی کتاب میر حیات و شاعری، سید عبداللہ کی نقد میر کے علاوہ سید احتشام حسین، عالم سرور، اسد لکھنوی، فراق حسن عسکری، نصیر صدیقی، شبیع الحسن اور سردار جعفری کے مقالوں نے میر کے شعری ذخائر کا پتہ لگانے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب فاروقی صاحب کا مطالعہ میر شعر شور انگیز کی صورت میں منظر عام پر آیا تو جیسے کہ ادبی دنیا میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان 4 جلدوں نے میر کی تفہیم و تعبیر کے بہت سے دروازے کھول دیے۔ اس کے مثبت پہلو تو یقیناً بہت سے ہیں، لیکن ایک منفی پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ دوسرے نقادوں کا میر فہمی میں جو کردار تھا وہ پسے پش چلا گیا۔ یہاں حامدی کاشمیری کی میر شناسی پر گفتگو ایک طرح سے اسی ایک منفی تصور کی لو کو مدھم کرنے کی کوشش ہے، یعنی یہ کہ جس نے بھی میر فہمی کے لیے تنقیدی نگارشات چھوڑی ہیں، خواہ اکا دکا مضامین ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ آپ چاہے رد کریں یا جو بھی ہے، شعر شور انگیز کا یعنی فاروقی صاحب کا ذکر تو آنا لازمی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے گوشے میر پر جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان کا، جیسا کہ ابھی ادب اور زندگی کے حوالے سے مجنوں گورکھپوری کے حوالے سے مضمون پڑھا گیا، تو یہ ضروری ہے۔ اور کل یہ بات ہو رہی تھی، اور بے شک شعر شور انگیز پر یا فاروقی صاحب کی جو اپنی میر شناسی کا معاملہ ہے اس پر الگ سے ایک سیمینار کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی شعر شور انگیز کا جائزہ باقی ہے۔ 1990 سے 94 کے درمیان یہ 4 جلدیں چھپی تھی، لیکن ابھی
جستا جستا پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے ہمت بھی چاہیے. اور ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں، میں کہوں گا کہ صرف اس کتاب پر یا فاروقی صاحب کے حوالے سے ایک دن کا یا 2 دنوں کا بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے صرف میر کے حوالے سے. 223 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے 4 ابواب میں پہلا دریائے سخن ہے جو مقدمے کی صورت میں ہے، دوسرا عالم دیگر، تیسرا اقسام جواہر اور چوتھا ابر تر کے عنوان سے ہے. کارگہ شیشہ گری تصنیف کرتے ہوئے انہوں نے کلام میر کا ایک مبسوط انتخاب بھی تیار کیا تھا جو قومی کونسل سے 1988 میں شائع ہوا، جس کا دوسرا ایڈیشن ابھی 2022 میں بھی چھپ چکا ہے. حامدی کاشمیری نے میر شناسی کے لیے تخلیقی و تنقیدی یگانگت کی بات بھی کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے مطالعہ میر سے پہلے اسی مقدمے میں کئی بحث انگیز باتیں کی ہیں. ایک نکات ہے کہ میر ہر بڑے شاعر کی طرح اپنے طرز شعر کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی. انہوں نے چنار کے درخت کی طرح، یہ ذرا اس پر میں نے بحث کی ہے چنار کے حوالے سے، انہوں نے چنار کے درخت کی طرح آس پاس کی فضا کو رنگ، سایہ اور روشنی سے آباد تو کیا، لیکن کسی اور رویدگی کے لیے گنجائش باقی نہ چھوڑی. ایک نکات ہے کہ انہوں نے اپنے 6 ضخیم دواوین میں پھیلے ہوئے کلام کا سخت تنقیدی احتساب کے تحت انتخاب نہیں کیا جس طرح غالب نے کیا. ایک نکات ہے کہ یہ نقطہ ہے کہ ان کے دواوین میں ایسے اشعار کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جو کلام منظوم کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے شعری اہمیت سے عاری ہیں یا معنوی لحاظ سے عامیانہ، پست اور مختصر ہیں. انکوٹ. حامدی کاشمیری کے ان بیانات کی روشنی میں یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ میر واقعی اپنے اسلوب کے موجد اور خاتم تھے، اور یہ بھی کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند تھے جو دوسرے پودوں کو اپنے سائے تلے پنپنے نہیں دیتا. یہاں کسی عام درخت کے بجائے چنار سے تشبیہ دینا اس کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے. چونکہ حامدی کاشمیری خود ایک تخلیق کار بھی تھے اور کشمیر سے تھے، اس لیے چنار کی مناسبت سے اس کے اوصاف میں رنگ، سایہ اور روشنی تینوں کا ذکر کیا. ان تینوں کی تخلیقی معنویت سے میر کی تخلیقی تہداری ہم آہنگ ہو جاتی ہے. ہم صرف کسی بڑے گھنے والے درخت کے سائے میں دوسرے پودوں کے نہ پنپنے کی باتیں تو سنتے آئے تھے، لیکن یہاں سائے یا گھنے سائے کے ساتھ ساتھ حامدی صاحب نے چنار کی مناسبت سے میر کی تخلیقیت میں رنگ اور روشنی کی تلاش کر کے ایک نیا زاویہ پیش کیا ہے. اب میر کی شاعری میں رنگ اور روشنی سے دوسرے فنون لطیفہ کی کار فرمائی بھی نظر آنے لگتی ہے. ایک خوبصورت چمکتا ہوا پر انوار پیکر خلق ہونے لگتا ہے. میری اس بات کی توثیق میں یہ شعر پڑھ لیجئے. گلو آئینہ کیا خورشید و مہ کیا، گلو آئینہ کیا خورشید و مہ کیا، جدھر دیکھا تدھر تیرا ہی روح تھا. اب آپ چنار کے اور میر کے شعر میں رنگ اور روشنی کی ہم آہنگی سے ابھرتے ہوئے پیکر کو محسوس کر سکتے ہیں. جہاں میر کے 6 دواوین اور ان کے سخت انتخاب کا سوال ہے، تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر کو اپنے سارے اشعار عزیز تھے، اس لیے سخت انتخاب سے گریز کیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور ممکن ہے میر نے انتخاب کے بعد ہی 6 دواوین پیش کیے ہوں. ممکن ہے انتخاب کیا ہو، دیکھا کس نے تھا، انتخاب یعنی کہ بعد ہی 6 دواوین پیش کیے ہوں. ایسے خلاق شاعر کے لیے کیا بعید ہے کہ 2-3 دواوین کے برابر کلام حذف بھی کر دیے ہوں. حالانکہ فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ میر کے اعلیٰ درجے کے اشعار بھی 4000 سے کم نہیں. غالب کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے. غالب کے سخت منتخب کلام میں بھی مبتذل اور عامیانہ نوعیت کے اشعار مل جائیں گے، کم ہی صحیح. غالب نے اتنا کچھ کہا بھی نہیں تھا. فاروقی صاحب نے غالب کے کم اردو کلام ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ غالب نے 1826 سے 1850 تک تو اردو میں تقریباً کہا ہی نہیں. غالب کا فارسی کلام اردو سے زیادہ ہے. اب تو جو کلام ہے اسی کی روشنی میں میر کی تخلیقیت کو سمجھنا ہوگا، اور اسی طرح میر فہمی و میر شناسی کا کارواں چلتا رہے گا. کلام میر کے انتخاب تک ہی اگر ہماری رسائی ہو جائے تو بہت ہے. 6 دواوین کی چھان پٹک کرنے کی فرصت ہی کس کو ہے. ضلع عباس عباسی صاحب، فاروقی صاحب، احمد محفوظ صاحب، شہاب الدین ثاقب صاحب وغیرہ نے اس ضمن میں اہم کارنامے انجام دیے ہیں. دوسری طرف جن نقادوں نے بشمول حامدی کاشمیری
نے انتخاب شائع کیے ہیں انہیں بھی 6 کے 6 دواوین سے گزرنا پڑا ہوگا۔ حامدی صاحب نے لکھا ہے کہ میر ایک پیدائشی فنکار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے شعری کمالات تمام تر وہبی ہیں، اکتسابی نہیں۔ انہیں اور بھی کئی طرح کی شکایتیں ہیں، جیسے کہ میر سے عمومی طور پر اغماض برتنے کا ایک سبب نقادوں کا عافیت کوشانہ اور سہل پسندانہ رویہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو مطالعہ میر کے حوالے سے عافیت کوشی اور سہل پسندی کے بجائے ایک مثبت اور تمانہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں اور کتابیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اگر صرف فاروقی صاحب کی 4 جلدیں شامل رکھ کر بات کی جائے تو دید حیرانی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ فاروقی صاحب نے مطالعہ میر کے باب میں جو سنگ میل قائم کر دیا ہے اس سے آگے کا سفر آسان نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت حامدی کاشمیری نے مذکورہ بالا شکوہ کیا تھا اس وقت تک فاروقی صاحب کی شعر شور انگیز شائع نہیں ہوئی تھی۔ فاروقی صاحب کی 4 جلدیں 1990 سے 93-94 کے درمیان شائع ہوئی ہیں۔ پروفیسر قاضی افضال حسین نے میر کی شعری لسانیات کے عنوان سے PhD کا مقالہ سپرد قلم کیا تھا جو 1983 میں منظر عام پر آیا۔ ادھر کے دنوں میں پروفیسر شہاب الدین ثاقب نے میر کے دیوان شوم و چہارم کے ساتھ فارسی کلام کی بھی تدوین کی، جس میں ان کی محنت شاقہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پروفیسر احمد محفوظ نے فاروقی صاحب کے ساتھ مل کر کلام میر کی ترتیب و تدوین کا کام کیا۔ اس کے علاوہ میر پر ان کے مضامین کا مجموعہ بیان میر کے نام سے شائع ہوا۔ خیر یہ فہرست اور بھی طویل ہو سکتی ہے۔ کارگہ شیشہ گری کے دوسرے باب عالم دیگر میں تخلیقی عمل، تخلیق کی قدر سنجی اور ایسی تنقیدی نگارشات کو زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے جن میں میر کی شاعری میں ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی پر سارا زور ڈالا گیا جو ان کی معاصر زندگی سے مطابقت رکھتی ہے۔ حامدی کاشمیری نے یہاں اس زاویہ نقد کو سرے سے خارج کیا ہے کہ میر کا عہد جو ایک پرآشوب اور طوائف الملوکی کا عہد تھا، لہٰذا میر کے دل و دماغ اس کی زد میں تھے۔ حامدی صاحب کا ماننا ہے کہ خارجی عوامل سے میر ہی کیا ہر شاعر متاثر ہوتا ہے، لیکن حامدی صاحب نے ارسطو اور کولریج کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فنکار حقیقت یا فطرت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس کی نقالی نہیں کرتا بلکہ اس کی تخیلی بازیافت کرتا ہے۔ شاعری تاریخ سے زیادہ سنجیدہ اور فلسفیانہ اس لیے ہے کہ یہ آفاقی معنویت رکھتی ہے۔ یہ باتیں ارسطو کے حوالے سے لکھی ہیں۔ پھر آگے چل کر کولریج کا ایک اقتباس نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ تخیل ذات اور معروض کی دوئی کو مٹا کر انہیں ایک وحدت میں پیش کرتا ہے۔ کولریج کے اس بیان میں تخلیقی جودت کے کئی نقوش ملتے ہیں۔ حامدی صاحب لکھتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے معزز نقادوں سے میر شناسی میں بڑی بھول ہوئی ہے۔ انہوں نے شعری عمل میں محرک کو حاصل سمجھ لیا۔ خارجی حقیقت کا سامنا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی فی نفس ہی شعر میں در آتی ہے انکوٹ۔ حامدی صاحب نے جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس لیے بھی قابل غور ہے کہ اس زمانے تک مجنو، گورکھپوری، احتشام حسین، سردار جعفری وغیرہ نے میر فہمی کے لیے عہد میر کے سیاسی اور سماجی بحران کو زیادہ اہم تصور کیا تھا۔ میر کے ذاتی بحران اور ان کی تنگ دستی اور حرمہ نصیبی وغیرہ کو زیادہ روشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے حامدی صاحب نے کہا کہ محرک کو حاصل سمجھ لیا گیا، یعنی کسی بھی فنکار کے اپنے ذاتی مسائل یا اوساط کے سیاسی اور سماجی بحران بے شک محرکات کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن تخلیق میں یہ محرکات نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر یہ سب تخلیقی طور پر انجذاب کے عمل سے گزر کر فن پارے میں مدغم ہو جاتے ہیں تو یہ خوبصورت تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ میر کی تخلیقیت میں ادراک و انجذاب کی ہم آہنگی بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میر فہمی کے ذیل میں حامدی صاحب لکھتے ہیں، میر کے بارے میں سوچنا کہ وہ اپنے عہد کے حالات کے ترجمان ہے، میر کو نہ سمجھنے کے افسوسناک رویے کو تو ظاہر کرتا ہی ہے، فن کی مبادیات سے بھی لا علمی کے مظاہرے کے برابر ہے۔ میر کے شعر کو پڑھ کے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ چلیے ہم میر کو شاعر تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے درد و غم جمع کیے ہیں، لیکن درد و غم جمع کر کے دیوان ہی کیوں بنایا؟ کچھ اور بھی بنا سکتے تھے۔ یہاں تو کہا کہ ہم کو شاعر نہ کہو، اور دوسری جگہ یوں فرمایا، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ یہ ریختہ کیا ہے جسے میر نے ایک رتبہ عطا کیا؟
شاعری ہی تو ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں اپنے لیے اس ریختے میں استادی کا ذکر کیا جس کے معتقد سب کے سب ہیں، اور جب میر کہتے ہیں مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے، تو کیا وہ درد و غم جمع کرنے والے بیان کو یا اپنے ذاتی آشوب اور بحران کو رد کر دیتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاعر بھی انسانی ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی کے مختلف شعبوں، مختلف موڑ اور مختلف منازل سے ہو کر مختلف النوع مشاہدے اور تجربے سے گزرتا ہے، وہی کچھ شاعری میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ اصل چیلنج ہوتا ہے ان محرکات کو اجنبی بنانا، یعنی ڈی فیملیرائز کرنا، اور کسی بھی آرٹ کا فن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ میر اس تخلیقی ہنر سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی زندگی کے پراسرار قوائف اور نفسیاتی رموز سب کے سب تخلیقیت سے ہم آمیز ہو کر شعری پیکر بناتے ہیں۔ حامدی صاحب لکھتے ہیں، میر کی تخیلی شخصیت کے نفسیاتی مظاہر، یعنی ان کی تنہائی، مردم بیزاری، خوف، خاکساری اور بے دماغی، اپنی نفسیاتی اصل کی بنا پر ان کو انسانی سطح پر لے آتے ہیں۔ یہ نفسیاتی قوائف ان کی خلق کردہ ماورائی تخیلی فضا سے بھی مکمل طور پر مربوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری کا نجی عارضہ بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ ہم سب کا درد نہا بھی بن جاتے ہیں۔ انکوٹ۔ میر کی اس تخیلی شخصیت کو حامدی صاحب نے عشق سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ عشق عالمی سطح پر بھی تمام زبانوں کا مضمون بلکہ مرکزی اور اہم مضمون رہا ہے۔ عشق کے بھی اتنے رموز اور اتنے زاویے ہیں کہ سب کا احاطہ کر بھی نہیں سکتا۔ حامدی صاحب نے اس مضمون کے ذیل میں کئی شعرا جیسے درد سودا، میر سوز اور خود میر کے ہاں روایت زدگی کے تحت کہے گئے بہت سے اشعار کا ذکر کیا ہے، جنہیں محض شعر گفتن کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ حامدی صاحب نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ایسے اشعار کہنے والوں نے اپنی قوتوں کا بے دردی سے ضیاع کیا ہے۔ اس کے بعد میر کے ایسے بہت سے اشعار پیش کیے ہیں جو ان کے بقول عشق کی سچائی، شخصی تب و تاب اور واردات قلبیہ کا پتہ دیتے ہیں، اور یہ اشعار ان کا سرمایہ فن ہے۔ حسن کے بغیر چونکہ کاروباری عشق کا تصور نہیں، اس لیے حامدی صاحب نے میر کی شاعری کی اس جہت کو پیش کیا ہے جو حسن کی رنگا رنگی اور جلوہ آرائی کو سامنے لاتی ہے۔ محبوب کی گل پیرہنی، نازک بدنی اور اریاں تنی کے بعد زلف و لب و رخسار اور پھر محبوب سے قرب کا حوالہ دیتے ہوئے حامدی صاحب نے میر کے معشوق کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ وہ خوبصورت عورت کی زندہ، شوق اور طرحدار شخصیت کا احساس دلاتی ہے۔ اس کی دلاویزی، خود سپردگی اور کشش اسے انسانی خوبیوں کا ایک زندہ پیکر بناتی ہے۔ انکوٹ۔ انسان کے سچے جذبہ عشق کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ میر نے حسن و عشق کے اسرار کو دوسروں سے قدرے مختلف انداز میں سمجھا اور دیکھا ہے۔ اسی لیے حامدی صاحب نے بھی ان کی حسن پرستی کو ان کے طبع رواں کی موج خوش رنگ کہا ہے، جو آس پاس کی فضا کو وقتی طور پر گلنار کر کے ڈوب جاتی ہے، اور پھر ان کی آگہی کے گہرے تاریک سائے پورے منظرنامے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ آگہی کا گہرا تاریک سایہ کہنے سے میر کی فکری تہداری مراد لی جا سکتی ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے، ورنہ محض گہرا تاریک سایہ اگر مراد لیتے ہیں تو یہ ایک منفی پہلو ہوگا۔ حسن پرستی پہلے تو طبع رواں کی موج خوش رنگ تھی، لیکن اس کا رول وقتی تھا، جو آس پاس کی فضا کو گلنار کر کے ڈوب جاتی ہے۔ یہ تصور وقتی ہے جو کہ میر جیسے قادر الکلام شاعر کے لیے قطعی بجا نہیں۔ کیا موج خوش رنگ اور میر کی آگہی یکجا ہو کر ایک ایسا تخلیقی پیکر خلق کرنے سے قاصر ہیں جو کہ سچے انسانی جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ میر کی شاعری میں ایسے پیکروں کا فقدان نہیں۔ یوں بھی میر کے تصور عشق میں ایک طرح کی گداختگی ملتی ہے جس کا ذکر خود حامدی صاحب نے بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی میر کے تصور عشق میں فراق اور وصل کے مضمون کے ساتھ ساتھ ان کے جنسی جذبے کو بھی حامدی صاحب نے نشان زد کرنے کی کوشش کی ہے اور متعدد اشعار بطور مثال کے پیش کیے ہیں۔ آگے چل کر تہذیبی اور متصوفانہ ماحول کے تحت میر کی نفس کشی اور جنسی و جبلی قوتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے حامدی صاحب نے لکھا ہے۔ نہیں، یہ تو طویل ہے، بس ایک پیرا پڑھ کے چھوڑ دو، یہ تو چھپا ہوا ہے۔ یہ اقتباس ہے۔ میر کی جبلی قوتوں اور جنسی میلانات کی شدت کا اندازہ ان کی شاعری میر کی جبلی قوتوں اور شعر تو ہے نہیں کہ میں ان کی نظر کروں۔ میر کی جبلی قوتوں اور جنسی میلانات کی شدت کا اندازہ ان کی شاعری میں عشقیہ تجربات کے تنوع اور کثرت سے لگایا جا سکتا ہے۔
علاوہ ازیں ان کی جنسی جبلت کی بیداری کا ثبوت و اشعار بھی فراہم کرتے ہیں جن میں امرت پرستی کا بے محابہ. اب اس میں اس حوالے سے انہوں نے بہت سے اشعار دیے ہیں اور دوسروں کے اشعار بھی پیش کیے ہیں، وہ بالکل میں چھوڑ دوں گا. یہ دوسرا چیپٹر اقسام جواہر کے بارے میں زبان پر گفتگو ہے، میں بالکل نہیں پڑھوں گا، اور یہ بہت اچھی بحث ہے، کتاب میں پڑھ لیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ استاد محترم پروفیسر کوثر نظری صاحب. آپ حامدی کاشمیری کی میر شناسی کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے. حاضرین جلسہ، اب اس سیشن کے آخری مقالہ نگار سابق صدر شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی پروفیسر نسیم احمد صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا موضوع ہے کلیات میر کے مطبوعہ ایڈیشنوں کا اجمالی تعارف اور اس کے ایک تحقیقی ایڈیشن کی ضرورت. پروفیسر نسیم احمد. میر ہمارا بہت بڑا شاعر ہے. اس نے 6 دیوان مرتب کیے ہیں، لیکن اب تک میری معلومات کے مطابق ایک دیوان تحقیقی طور پر مرتب ہوا تھا، جس کا ایک زمانے میں نے مطالعہ کیا. اس میں 2000 غلطیاں تھیں. ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، لیکن ابھی حال ہی میں اسی کو بڑھا کر کے میں نے بڑا مضمون کیا اور کونسل کو بھیج دیا ہے. ممکن ہے وہ چھپ جائے تو آپ پڑھیے گا. عبرت کا مقام. ادھر بہت دنوں سے میں کلیات میر پڑھ رہا تھا، کوئی کام نہیں، تو مجھے ایک غلطی نظر آئی، 2 غلطی نظر آئی، 3 آئی، 13 آئی، پھر بڑھتی چلی گئی. تو ارادہ ہوا کیوں نہ کونسل سے اس کا نیا ایڈیشن تیار کرایا جا سکے. ابھی تک میری معلومات کے مطابق مصدقہ دیوان اگر کوئی ہے تو 2 دیوان شہاب الدین ثاقب کے ہیں. اور یہ مضمون میرا ایک ورق کہیں غائب بھی ہو گیا ہے، اتنا چاہے پڑھنے. تصدیق شدہ معلومات کے مطابق کلیات میر کا قدیم ترین مطبوعہ ایڈیشن وہ ہے جو میر کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد 11 عیسوی مطابق 1226 میں فورٹ ولیم کالج سے چھپ کر شائع ہوا، جو 1085 صفحات کی دکھائی نہیں پڑھنے کی چیزیں چھپ جا رہا ہے. چلیے ٹھیک. ضخامت پر مشتمل ہے. سائز 18 ضرب 11 انچ اور 17 فی صفحہ 21 ہے. یہ کہیں کہیں ملتا ہے، شاید ہی مل جاتا ہے، اور اسے دیکھنا بھی ایک بہت مبارک چیز ہے. نسیم بھائی آپ قریب آ جائیے، وہ قریب کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز بہت کم آ رہی ہے. یہ اصل میں کہہ رہے بیچ میں آ رہا ہے. کوئی بات نہیں، آ جائے گا. دیکھنے میں پریشانی ہے. ہاں دکھائی نہیں پڑ رہا. چلیے چلیے ٹھیک ہے، آ رہی ہے اب صحیح ہے. بہت اچھا مقالہ پڑے. یہ ایڈیشن نایاب کی حد تک کامیاب ہے. کتب خانہ خدا بخش میں اس کے 2 نسخے تھے، دونوں میری نظر سے گزرے ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے کتب خانے میں بھی اس کا ایک نسخہ برسوں پہلے موجود تھا. راقم الحروف نے اسی سے استفادہ کیا ہے. اس کے اس کے بعد کلیات میر کی پہلی اشاعت، اس کے بعد ملک کے مختلف متنوں سے کلام میر جزوی اور کلی طور پر چھپتا رہا. نول کشور نے کلیات میر کے متعدد ایڈیشن چھاپے. آخری بار 1941 عیسوی میں مولوی عبدالباری عاصی کا مرتب کردہ
کلیات میں بقول محتمی مطبع مذکور بڑے اہتمام کے ساتھ نہایت غور و ایمان نظر اور ماقبل ایڈیشنوں پر نظر ثانی کر کے خاصی تحقیق و تصحیح کے بعد شائع ہوا. یہ محتمم کا کہنا ہے. یہ ایڈیشن اس وقت کی طباعت کا ایک اچھا نمونہ ہے اور اس کی ترتیب دوسرے تمام نسخوں سے مختلف ہے. علاوہ بری یہ ایڈیشن بڑی لحاظ مختلف ہے. اس میں میر کا کچھ ایسا کلام شامل ہے جو اس وقت تک غیر مطبوع تھا، یعنی مرتب کا دریافت شدہ ہے، لیکن اس بیان پر ہنوز نظر ثانی کی ضرورت ہے. نسخے آسی کی اشاعت کے تقریباً 17 برسوں کے بعد 1958 عیسوی میں ڈاکٹر عبارت بریلوی نے کلیات میر مرتب کر کے ایک بسیط مقدمے کے ساتھ ادبی دنیا کراچی سے اسے شائع کیا. یہ ایڈیشن اصلاً ڈیلیٹ کا مقالہ ہے جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پیش کیے جانے کی غرض سے ترتیب دیا گیا تھا، لیکن باوجود یونیورسٹی مذکور میں پیش نہ ہو سکا. ڈاکٹر اکبر حیدری نے اپنے ایک مضمون میں اس نسخے کی تفصیلی بات کی ہے. ان کی تحقیق کے مطابق مرتب نے اسے مرتب کرنے میں کوئی تحقیقی کام انجام نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ترتیب نسخہ آسی کی ہو نقل ہے. اسی سال کے ماہ اکتوبر میں علی سردار جعفری نے میر کی غزلوں کا ایک انتخاب دیوان میر کے عنوان سے ہندوستانی بک ٹرسٹ بمبئی سے شائع کیا. اس کتاب کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس میں میر کی غزلوں کو دیوناگری اور اردو دونوں خطوں میں چھاپا گیا. متن کی صحت اور املا کی صحت پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی. یہ تمام نسخے تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ نسخہ فورٹ ولیم کالج کی نقل ہیں. جو غلطیاں کالج مذکور کے منشیوں نے سے سرزد ہوئی تھیں وہ سب کی سب ان ایڈیشنوں میں موجود ہیں. میرے پیش نظر کونسل کا چھپا ہوا کلیات میر ہے، حصہ اول ہے، جو ضلع عباس عباسی کی تیار کردہ ہے، متن پر مبنی ہے. اس کی ابتدا میں 3 صفحوں کا دیباچہ احمد محفوظ نے کے قلم کا مرہون منت ہے. تمہید کے عنوان سے فاروقی مرحوم کا دیباچہ 13 صفحوں پر مشتمل ہے. تعارف کے عنوان سے رشید احمد صدیقی کا 2 صفحوں کا ایک مضمون شامل ہے. بعد ازیں مختصر حالات زندگی کے عنوان سے قاضی عبدالودود کا مرحوم کا لکھا ہوا مضمون اس میں شامل کیا گیا ہے. یہ قاضی صاحب کا لکھا ہوا مضمون اب تک ان کے سوانے پر میر کے سوانے پر سب سے اچھا مضمون ہے، سب سے معتبر ہے. اس سے آگے کسی نے کچھ نہیں لکھا، اور جن لوگوں نے لکھا ہے وہ افسانہ لکھا ہے. علاوہ اس کے ضلع عباس، عالم مسرور، فراق ورکپوری، محمد حسن عسکری، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی کا مضمون کتاب میں شامل کیا گیا ہے. اس کے صفحات کی تعداد یعنی ان مضامین کے صفحات کی تعداد 140 ہے، جس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. مقدمے میں اس مہم کے دوران جس سے مرتب دوچار ہوتا ہے اس کے مشمولات کے لیے ضروری ہے کہ جو امور اس میں بیان کیے جائیں وہ متن اور اس کے تلاش تفوز اور اس کی تصحیح تنقید تعلق رکھتے ہیں. دراصل تدوینی متن کا مقدمہ پورے تحقیقی سفر کے سرگزشت ہوتا ہے، لیکن ان مضامین کی نوعیت اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود عمل تدوین کی ایجاد نہیں، محض پیغام کاری ہیں. آب ہاتھ کا شخصانہ محمد حسین آزاد کا رد و یابس اور 72 نشتر کی گتھی نہیں سلجھی تھی کہ فراق ورکپوری کا حکم نامہ سامنے آ گیا. وہ لکھتے ہیں میر کے ہاں اول کے اشعار کی تعداد غالباً 250-300 ہے. اس سے زیادہ کچھ کم یا زیادہ پہنچتی ہے، لیکن میر کے نہایت اچھے اشعار کی تعداد
3000 اشعار سے کم نہیں۔ رشید حسن خان نے میر کے نصف اشعار کو خرافات سے تعبیر کیا ہے۔ راقب الروح نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کلیات میر پڑھا نہیں ہے، اگر مجھے اسے مرتب کرنا ہوگا تو یقینی طور پر پڑھوں گا۔ میرے پیش نظر سب سے سہل الحصول مطبوعہ کلیات کونسل کا ہے، وہی ہے۔ اب دیکھیے یہ مضمون ذرا بڑا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، ایک صفحہ غائب بھی ہے۔ مجھے کیا کہنا، مجھے آپ سے کیا کہنا ہے؟ آپ تقریر میں جو باتیں آپ نے اس میں بیان کی ہیں مجھے کہنا ہے طالب علموں سے، وہ اشعار ہیں جو مرتبین نے، منشیوں نے اصل میں غلط پڑھے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اصل اس کی صورت کیا ہے۔ پہلا شعر ہے، ایک اصول ہے 18 سینچری کے شعراء کو مرتب کرنے کے لیے بہت سے اصول ہیں۔ ایک تو وہ یہاں وہاں استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کے کلیات میں جہاں کہیں یہاں وہاں ہو تو آپ اسے کاٹ دیجیے، پھر تحقیق کیجیے کہ دیکھیے اصل صورت کہاں ملتی ہے۔ مسجد میں امام آج ہوا، آپ کے وہاں سے کل تک تو یہی میر خرابات نشید ہے۔ اب یہاں وہ استعمال نہیں کرتا، وہاں استعمال نہیں کرتا، یہاں کیسے آ گئے؟ آپ مخطوطات میں دیکھیں گے کہ یہ وہاں کی جگہ وہاں کہاں ہے۔ پھر شعر پوری، مسجد میں امام آج ہوا، آپ کے کہاں سے کل تک تو ہی میر خرابات نشید۔ کہاں کے دو معنی ہیں، ہاؤ اور ویئر، کہاں اور کیسے آ گیا۔ یہ لفظ یہ سب فورٹ ولیم کالج کے متن میں اس کے گئے پر ایسے گئے دل سے ہم نشیں، معلوم بھی ہوا نہ کہ طاقت کو کیا ہوا۔ اس کے گئے پر ایسے گئے، کون گیا؟ اصل میں طاقت ہے فاعل، ایسی گئی دل سے ہم نشیں، معلوم بھی ہوا نہ کہ طاقت ہو کیا ہوا۔ ایسے 150 شعر میں نے سب نہیں سناؤں گا۔ اگر گوشہ گزی ہوں شاعروں میں میر، میں شاعروں میں میر، تو میرے شعر نے روئے زمین لکھا ہوا ہے، میرے شور نے روئے زمین تمام کیا۔ بات شاعری کی ہو رہی تو شعر تمام دنیا میں پھیل گیا، لیکن اگر میں گوشہ گزی ہوں۔ ہم کشتگان عشق ہیں، اب رو چشم یار، سر سے ہمارے دیو کا سایہ نہ جائے گا۔ چشم یار کیا؟ یہ چشموار ہے، ابرو کی طرح۔ دیکھیے شیریں کا حسن ایسا نہ تھا جو خستہ جان دے۔ آپ غور کیے، خستہ اور جس پہ ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کا کاتب وہ نقطے نہیں لگاتا تھا۔ یہ ہے شیریں کا حسن ایسا نہ تھا جس پہ جان دیں، جو کچھ ہوا تو خواہشی براز سے۔ آہوں کے شعلے جس جا اٹھتے تھے میر سے شب، وہاں جا کے صبح دیکھا مشت غبار پایا۔ میر سے سب نہیں، میر جی سب۔ ایک اور سے سنیے، کہا ہیچ اس کے منہ کو، جی میں ڈرا یہاں تو۔ پھر وہی بات، یہاں کیسے آ گیا؟ یہاں تو استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہاں جو ہے پہلے زمانے میں یہاں اور تھا ایک ہی طرح لکھتے تھے کوئی ادارے سے، تو یہاں کہ یہ ہے الف کو تھا پڑھ لیا، وہ نون بولنے کے خود کو میں پڑھ لیا، تو پڑھا اس طرح سے۔ کہیچ اس کے منہ کو، جی میں ڈرا یہاں تو، اصل میں ہونا چاہیے کہیچ اس کے منہ کو، جی میں ڈرا تھا میں تو، جی میں ڈرا تھا میں تو۔ جیسا گھستا تھا زندگی میں دل، وہیں میں نے قرار میں پایا۔ یہ قرار میں کیا پایا؟ وہیں میں نے مزار میں پایا۔ خطر کر تو نہ لگ چل اے صبا زلف سے اتنا، بلا عاوج تیرے سر تو اس کا ایک منہ ٹوٹا۔ یہ خطر کر نہیں ہے، پہلے املا غلطیاں بہت ہوتی تھیں، یہ حذر کر ہے، خیز زال رے ہونا چاہیے۔ اس نے لکھا خیز، زو رے رکھا، اسے خطر پڑھ لیا گیا۔ خطر میں کوئی محاورہ نہیں، حذر کر، پرہیز کر۔ ایک خطا تو ایک زمانے سے قیام کے نام سے پڑھا جا رہا ہے، وہ کلیات میں شامل ہے، فورٹ ولیم کالج سے۔ آج کی کوئی غلطی نہیں، آج کی غلطی نہیں۔ حال دل میں میرے پتنگ آ کر
آپ کو سب میں نے ایک نام کیا، دل میرا ہو گیا تبرک جب درد نے قطع پیام کیا، دلی کی کچ کلا لڑکوں نے کام الشاق کا تمام کیا، کوئی عاشق نظر نہیں آتا، ٹوپی والوں نے قتل عام کیا، عشق خوباں کو میں سب اپنا قبل و خواب و جنہوں نے پیام کے خطے کو تضمین کیا تھا، اور پورا کا پورا خطہ ہم میر کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اور غلطیاں کیا ہیں؟ حال بد نے ہونا چاہیے، میں جو مد لکھا جاتا نون، یہ نون غنہ نہیں پڑھتے تھے اس کو، اور کوئی میں پڑھ لیتا تھا، تو حال بد نے بتنگ آ کر آپ کو سب نے ایک نام کیا، دل میرا ہو گیا تبرک جب درد نے قبل قطع پیام کیا، نہیں ورد میں نہیں ہے، ورد میں قطع پیام کیا۔ آپ سمجھیے 300 سال سے ہم ہی پڑھ رہے ہیں، درد نے قطع پیام کیا، اس کے معنی کیوں نہیں کرتے؟ درد ورد پڑھا جائے گا، نے جو ہے وہ میں تھا، ورد میں قطع پیام کیا، دلی کے کچ کھلا لڑکوں نے کام الشاق کا تمام کیا، کوئی عاشق نظر نہیں آتا، ٹوپی والوں نے قتل ناسور پھونک پھونک کے پیجو خبر شر، چمن ہے آپ دھاؤ وہ جہے زخم کہن میں آگ، یہ ناسور چین سے لکھا ہوا، اس سواد سے ہوگا، اور یہ ناسور پھونک پھونک کے پیجو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں بھیجو ہے، ناسور پھونک پھونک کے بھیجو خبر شر ہے آپ دھاؤ وہ جہے زخم کہن میں آگ، چمن میں آج مارا ہے ہاں تک رش گلرو نے، کہ بلبل سر پٹکتی ہے نہیں منہ کھولتی کھلیاں، چونکہ میرے سامنے ہے کہ میر یہاں استعمال نہیں کر سکتا، یہاں کیسے آ گیا؟ کہ جب میں نے مخطوطے میں دیکھا تو تھا اس میں چمن میں آج مل مارا ہے یہاں تک، مل مارا ہے یہاں تک رش گلرو، نہیں جیتے جی تو ممکن ہمیں تجھ بغیر سونا، مگر آنکھ مر کے کیجیے تے خواب، خواب تجھ بن آنکھ مر کے کیا کیجیے؟ آنکھ بھر کے، مر کے خواب بھر کے ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ہمیشہ دل میں کہتا ہوں یہاں جاؤں وہاں جاؤں، تیرے غم کو اکیلا چھوڑ کر وہاں، جہاں جاؤں وہاں جاؤں، تیرے غم کو اکیلا چھوڑ کر پیارے کہاں جاؤں۔ اب یہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں ہو ہی نہیں سکتا، غلط مڑ تو ہے۔ اصل میں ہمیشہ دل میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، تیرے غم کو اکیلا چھوڑ کے پیارے کہاں جاؤں۔ ذرا دو چار سے بتا دوں جو چاندی چھوڑ بتاتا ہوں۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، ایک شعر کی تقسیم میں کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے انٹرمیڈیٹ میں ہمارے استاد نے لکھایا تھا، جس طرح یاد ہے اسی طرح کلیات میں بھی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ہم غلط پڑھتے تھے اور سب لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں۔ ایک شعر پڑھ کے اس کی تصحیح کر کے مجھے بہت سارے خیال، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک سنیے گا۔ اب بہت ذرا غور کیجیے گا، آپ بھی پڑھتے ہیں، کوئی غلطی نظر آ رہی ہے اس میں؟ غلطی یہ ہے باتیں ہماری یاد رہیں پھر ایسی باتیں نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا۔ غور کیجیے، کیا پڑھتے سنیے گا؟ باتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بیتیں لفظ سے بیتیں، باتیں ہماری یاد رہیں پھر بیتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سنیے گا۔ ایک شعر میر کا ہے، پڑھیں گے لوگ رو رو بیٹھے رہے گا دیر تک ماتم ہمارا۔ اسی بات کو دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر نسیم احمد صاحب۔ آپ کلیات میر کے مطبوعہ ایڈیشنوں کا اجمالی تعارف اور اس کے ایک تحقیقی ایڈیشن کی ضرورت کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ حاضرین اکرام، مقالہ خوانی کا سلسلہ یہی ختم ہوا۔ اس سیشن میں کل 5 مقالے پڑھے گئے، جس میں رشید اشرف صاحب نے میر کی زبان کے چند پہلو کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا۔
डॉक्टर सैयद ज़फ़र असलम साहब ने मजनू गोरखपुरी की मीर शनासी के हवाले से अपना मजमून पढ़ा। प्रोफेसर अब्दुल बकर अब्बाद ने मीर का इश्कनामा के मौजू पर और प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब ने हामिदी काश्मीरी की मीर शनासी के हवाले से अपना मजमून पेश किया। इस सेशन का आखिरी मजमून प्रोफेसर मोहम्मद नसीम साहब ने कुल्लियात मीर के मतबूआ एडिशनों का इजमाली तारुफ और उसके एक तहकीकी एडिशन की ज़रूरत के उन्वान से अपना मकाला पेश किया। अब इसके बाद मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के साबिक़ डायरेक्टर और शोबे उर्दू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उस्ताद रशीद अहमद सिद्दीकी को उसलूबी तनक़ीद का मुताला के मुसन्निफ़, उर्दू ज़बान को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब ने जो कदम उठाया था वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है। सर, मैं आपसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सदरती कलमात से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, इस सेशन में 5 मकाले पढ़े गए और वक्त पे शुरू हुआ और मकाले वक्त पे ख़त्म हो गए। अब सदूर हज़रात के लिए वक्त नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 बातें सिर्फ बहुत ही इख्तिसार में 2-3 मिनट में आपके सामने पेश करूँ। पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कौमी कौंसिल को और कौमी कौंसिल के डायरेक्टर को कि बहुत ही अहम और उम्दा सेमिनार का इनेकाद किया और कौंसिल की रवायत को ज़िंदा रखते हुए किताब के इशार कब्ल अज़ वक्त आप सामने लेकर के आए, इसके लिए मुबारकबाद। और बहुत उम्दा किताब शाया हुई, बहुत मुबारकबाद। ये अक्सर कहा जाता है कि नई नस्ल के लोग और आज के असातिज़ा और स्कॉलर्स पढ़ते भी नहीं हैं, लिखते भी नहीं हैं, लेकिन इस मीर की सदी ने इसे गलत समझा। अब ये देखिए 300 साल जश्न मीर कई जगह, दिल्ली है, हैदराबाद है, लखनऊ है, अलीगढ़ है और न जाने कहाँ कहाँ हो। और इन तमाम मुज़ाकरों में, सेमिनारों में नई नस्ल की शमूलियत बहुत ज़्यादा रही और ये काबिल तारीफ़। अब ज़ाहिर है कि नई नस्ल के यहाँ भी शामिल है। इस किताब में जो अभी कौंसिल की किताब आई है और जो मकाले पढ़े जा रहे हैं और इसमें पुरानी नस्ल के हमारे वो हज़रात भी शामिल हैं जिनका नाम बड़े अदब व एहतराम से हम लेते हैं, जिनमें प्रोफेसर नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं और तहक़ीक़ पे इन्होंने जितना काम किया और आज जिस तरह से वो मकाले पेश कर रहे थे, बड़ी बात थी। देखिए, मीर के सिलसिले में ज़ाहिर है इन तमाम मकाला निगारों को तो मैं इससे मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ। ज़फ़र असलम ने बहुत दिनों के बाद ज़फ़र को सुना हमने और मुझे खुशी है कि पढ़ना लिखना जारी रखा है और बहुत ही खूबसूरत मकाला आपने लिखा और उसे पेश भी उसी खूबसूरती से किया और रशीद असलम साहब को मुबारकबाद। अब हमारे जो रफ़ीक़ार हैं प्रोफेसर अब्दुल बकर अब्बाद, बहुत खूबसूरत मकाला इश्क नामे के हवाले से पढ़ा और एक और मकाला इनका मैंने सुना था, पढ़ा था, वो मीर की मसनवियों में कुछ जिनसे तलज़्ज़ुज़ के हवाले से एक नया, हाँ, जिनसे शायरी, वो भी एक नया पहलू था। पढ़ना चाहिए और एतराज़ भी करना चाहिए और एतराज़ अगर न करें तो कम से कम सोचें कि इन्होंने क्या लिखा। और आप जानते हैं कि मौजूदा नस्ल में बहुत ही संजीदगी से लिखने वालों में, मैं पढ़ने वाले की बात नहीं करता हूँ, लिखने वालों में कौसर मजहरी साहब का बड़ा नाम है, तो बड़े एहतराम से मैं उनका नाम लेता हूँ, हालांकि वो हमसे छोटे भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम किया और काम करते रहते हैं। यकीनन हमारी मौजूदा नस्ल के लिए एक मिसाल है। तो इनका पेपर भी बहुत उम्दा था और नसीम साहब को सुनना, इनको देखना, इनकी बातें सुनना हम सबों के लिए एक नेमत है। याद रखो, बड़ी कुछ दरमियान में गैर संजीदगी हो गई, लेकिन ऐसे असलाफ जो हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, खुद इस महफिल में कई नाम है, अहमद महफूज यहाँ नई नस्लों बैठे हैं, शाहरुद्दीन साकिब साहब यहाँ बैठे हैं। नसीम साहब ने तहकीक के हवाले से जितने काम किए हैं, कम से कम उसको पढ़ करके ही हमें तहकीक करने का अंदाज़ समझ में आएगा कि मखतूतात कैसे पढ़े जाते हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने बातें की, बड़ी मिसालें कई जगह हमने इनको सेमिनार में सुना है, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, कोई ख़तरा महसूस नहीं, डर महसूस नहीं कि कौन नाराज़ हो जाएगा। कई महफिलों में तो लोग नाराज़ हुए, उसका भी मैं चश्मदीद गवाह हूँ, लेकिन इस बेबाकी और इस तरह से इल्मी मतलब कोई दयानतदारी के साथ हकीकत को पेश करना। एतराज़ हो सकता है, इख्तलाफ कर सकते हैं और इख्तलाफ ही से बात निकलती है, तो ये बड़ी कामयाबी है कौंसिल के सेमिनार की कि इस तरह की बातें यहाँ सामने आएँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब ये कुल्लियात पर गुफ्तगू हो गई, कुल्लियात के एडिशनों पर इन्होंने बात की, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ कि कौंसिल के डायरेक्टर मौजूद हैं, सबसे बड़ा उर्दू का इदारा यहाँ मौजूद है, तमाम अमले मौजूद हैं, डॉक्टर करीमुल्लाह बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं तफ़हीम मीर के सिलसिले में और तदरीस मीर के सिलसिले में
جو کجروی ہے، محفوظ صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کجروی کیا ہے، کہ ہم نے میر کو بالکل اچھا، میں نے جو مضمون بھی لکھا اس میں چند معروضاتی پیش کیے ہیں، کتاب میں شامل ہے کہ کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہم اسے یہ تباہ کر رہے ہیں۔ مثلا میر کو اتنا ہی پڑھ رہے ہیں جتنا 50 سال پہلے 70 سال پہلے ہمیں پڑھایا گیا، مطلب کوئی ایسا شخص نہیں جس نے میر کو پڑھا ہو اور اردو اکیڈمی اتر پردیش کا انتخاب نہ پڑھا ہو۔ یہ چند انتخابات ہی میر کے حوالے سے لائبریری میں موجود ہیں، اب میر کے حوالے سے ہم جیسے اساتذہ کے پاس موجود ہیں اور میر کے حوالے سے طالب علم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے متنوع جہات پہ شاعری کرنے والا شخص 6 دیوان اور بہت ہی مختصر انتخاب، اور وہی انتخاب میں نے پڑھا رہا ہوں، مجھے پڑھایا گیا، اس سے پہلے شاید پڑھایا گیا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو پرانے انتخابات ہیں ان سب کو کہیں بالائے طاق رکھ دیا جائے اور تاکہ مسیح کے حوالے کر دیا جائے اور نئے انتخابات آئیں تاکہ میر، اچھا ایک بات اور دیکھ لیجیے، میر کے حوالے سے 50 مضمون اب جمع کر لیجیے، 50 100 جمع کر لیجیے، 25 کر لیجیے، چلو 10 کر لو، 10 مضمون کو جمع کریے گا تو جتنے اشعار اس میں لکھے آپ کو ملیں گے تقریباً 70% اشعار وہی ملیں گے جو میں نے لکھا، جو انہوں نے لکھا، جو انہوں نے لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ انتخابات ہمارے سامنے ہیں، تو اب ان انتخابات کی ضرورت اس بات کی ہے، کلیات جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، ایک پینل بنایا جائے، نئے سرے سے ان متون کو پڑھا جائے اور اگر واقعی کچھ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے۔ ہمیشہ یہ چھان پٹک ہوتا ہی رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم نئے انتخاب کو سامنے لائیں، اور اس کے لیے جو میر کے ماہرین ہیں، میریات کے ماہرین ہیں، شاعری کے حوالے سے جن کا کام ہے، ان کو وہ سامنے بٹھا کر کے ان سے کہا جائے کہ 2-3 طرح کا انتخاب وہ سامنے لائیں، تو میرے خیال سے یہ تفہیم میر کے سلسلے میں، تدریس میر کے سلسلے میں اور میر کے یہ 300 سالہ جشن کے سلسلے میں یہ سب سے مفید اور کارآمد کام سامنے آ سکتا ہے۔ جتنے مقالے پڑھے گئے، کل بھی میں نے سنا، آج بھی سنا، بہت سے لوگ، اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، آپ بہت رچ ہیں، اچھا صرف سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جو پلے ہو رہے ہیں اس کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہے، تو میرا جیسا شخص تو واقعی خوش ہوتا ہے کہ چلو آج کے زمانے میں یہ سب ہو رہا ہے تو بڑی بات ہے۔ اچھا، میر کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، تو ناقدین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی ناقدین کو ہٹا بھی دینا چاہیے، سامنے بالکل ہٹا دینا چاہیے، اور کبھی بت پرستی کے شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بت اگر سامنے ہے تو سب آدمی اسی بت کا نام لے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی میر یا کسی بھی ادب کی تفہیم کے لیے ضرور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ حرف آخر نہیں ہے، حرف کل نہیں ہے، یا وہ جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ تحقیق کل بھی نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو ہم تحقیق کل مان لیں، حرف آخر مان لیں، تو تحقیق کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی۔ سید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میر کی شاعری، اب یہ جملہ سن کہ میر کی شاعری میں درجہ حرارت اس قدر ہے کہ دیر تک ٹھہرنا ناممکن۔ کیسا تنقیدی جملہ ہے نا؟ اچھا، اب یہ جملہ ہے، انہوں نے کہا تو لسانیاتی نقطہ نظر سے دیکھیے تو میر کی شاعری میں جو صفیری آواز ہے، یا اگر موسیقی کی اصطلاح میں آپ کہیں تو میر کی شاعری کو پڑھیے تو 70 سے 80% آوازیں ایسی ہیں جن کا سر بہت نیچا ہے، یعنی کہ نچلے سر میں ان آوازوں کو آپ پیش کر سکتے ہیں اور اونچے سر میں اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی بلند آہنگی میر کے شاعری میں بہت کم دیکھنے کو میں آتی ہے، لیکن مدم سر ان کے وہاں جو صفیری آوازیں، یہ صفیری آوازیں دراصل وہ آوازیں ہوتی ہیں جس کو موسیقی کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ جن کو اونچے سر میں بولا نہ جا سکے، ادا نہ کیا جا سکے، اور وہ جیسے سین کی آواز ہے، سواد کی آواز ہے، شین کی آواز ہے، اس طرح یا وہ معکوسی کچھ آوازیں ہیں، ان آوازوں کا ایک تاثر سانپ کی سرسراہٹ جیسا بھی۔ اب لسانیاتی مطالعے میں ساری چیزیں آتی ہیں، تو میر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں جب کمپیوٹیشنل لنگوسٹک سامنے آ گیا ہے، جو یعنی آوازوں کے تاثر کو بہت آسانی سے بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کی آوازیں ہیں اور ان آوازوں کے تاثر سے کس طرح کی شاعری وجود میں آئے گی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہمیشہ جو کچھ باتیں ہیں کہ میر میر میر، وہ کیا میر، کیسے میر، اور ایسے میر کہ سوائے درد کے کچھ نہیں، کبھی انہوں نے شوخی نہیں کی، کبھی ان کے کلام میں رنگینی نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے دراصل آنکھ بند کر کے تسلیم کر لی ہے۔ ورنہ جب بڑے شوق سے غالب کا یہ شعر پڑھتے ہیں کہ غالب کے وہاں تو اتنی شوخی ہے کہ
वो शेर इत्तेफाक से शायद आप लोग याद दिलाए हैं, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने बुद्धा पाया। पहला मतलब क्या है इसको? कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने बुद्धा पाया। अब ये देखिए, कहते हैं कि क्या खूबसूरत वो नफसियाती गिरहबंदी के साथ उन्होंने शोखी, लेकिन मीर के वहाँ क्या इस तरह के अशार नहीं, असल हमने ढूंढा ही नहीं। अब देखो एक शेर मैं आप पढ़ता हूँ, सच कहो किसने लिया दिल, सच कहो किसने लिया दिल कि जो पाया न गया, सच कहो किसने लिया दिल कि जो पाया न गया। अब गालिब का शेर भी सामने रख, या हमें तुम है, या हमें तुम है, कोई और न आया न गया। अब आप ये देखिए कि मीर के वहाँ अगर आप अशार ढूंढेंगे तो हर कबील के मिल जाएंगे, जिनसी तलज़्ज़ुज़ के भी मिल जाएंगे, है ना। और इश्क के वो आला पाए कि सारे आलम में भर रहा है इश्क, वो भी मिल जाएंगे। इश्क ही इश्क है जिधर देखो, और इश्क हकीकी में तमाम रंग मौजूद हैं। लेकिन हमने जो यकरवी अख्तियार की है, मेरा ख्याल है इस तरह के मुज़ाकरे, इस तरह के सेमिनार और नई नस्ल की शमूलियत से मीर की तफ़हीम में नई जहात को आपने वाक़ किया है। ये इसके लिए मैं नए असातिज़ा को, नई नस्ल के स्कॉलर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत ही मौके से और बहुत ही अहम सेमिनार हुआ और बहुत ही अहम लोगों को आपने एक साथ 3 नस्लों को यहाँ जमा किया है। इसके लिए काउंसिल को और अहमद मुफ्ती साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब। अब इसके बाद मैं साबिक सदर शोबा उर्दू और साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर जामिया मकतबा लिमिटेड और साबिक वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू अकादमी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। सर की तहरीरें यकीनन ज़बान व अदब का एक ऐसा ख़ज़ीना है जिन्होंने ज़बान व अदब को बड़ा वक़ार बख्शा है। मैं सर से बहुत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। अज़ान ग्रामी, मेरे बरादर खुद जो अभी सदारती तकरीर की है वो इतनी जामे और इतनी बरवक्त थी कि मैं उसकी तायीद करूँ ये बहुत है, क्योंकि उससे बेहतर वो कोई बात शायद मैं न कह सकूँ, उसमें कोई इजाफा न कर सकूँ। लेकिन ये कि मुझे यहाँ हुक्म मिला है, बुलाया गया है, तो जो भी थोड़ी बहुत बातें में मुमकिन हैं उनकी तकरार भी सही मैं कर सकता हूँ, करूँगा। सबसे पहले तो ये मेरे पर लाजिम है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ और मुबारकबाद दूँ अपने दोनों अजीज़ों को, शम्स इकबाल और अहमद महमूद साहब को, पूरे NCPL को, उसके तमाम जितने भी उसमें लोग काम करते हैं वो सब, क्योंकि सब मिल बांट के ही ये काम अंजाम देते हैं। इसी तरह शोबे उर्दू में तमाम असातिज़ा और सब तलबा हमेशा की तरह उन्होंने बहुत पुरजोश अंदाज में इसमें शिरकत की और इस प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी की होगी उससे मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल गुजारे हैं वहाँ पर। तो मैं इसलिए मुबारकबाद देना, तो मुझे खुशी है कि बहुत अरसे के बाद, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सच है कि बहुत अरसे के बाद बहुत ही बेहतरीन पूरा प्रोग्राम, ये सेमिनार, ये सब जो हुआ है, इसको भी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सैकड़ों ना सही तो हज़ारों, 100 से ज़्यादा तो सेमिनार, ये सब प्रोग्राम देखे हैं कि ये बेहतरीन प्रोग्रामों में से, और कल सुबह से लेकर अब तक, क्योंकि अच्छे प्रोग्राम की खूबी ये भी होती है कि सुनने वाले उसमें पूरा वक्त दें, शिरकत करें, और वो यानी शुरू से आखिर तक, ये नहीं कि खाने के वक्त आए, खाना खा गया और गया और निकल लिए। लेकिन मैंने देखा कि कल भी सुबह से शाम तक लोग जो है यहाँ चारों तरफ खड़े हुए नज़र आए, और आज भी रात कल भी खड़े थे और आज भी देखिए माशाल्लाह से वो जगह नहीं है तो खड़े हो तो सुन रहे। तो ये एक बहुत अहम बात है, ये भी एक कामयाबी की ज़मानत होती है।
اس کے بعد ایک بات یہ کہ میں اپنے ساتھی کرام صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے عہد میں جو طالب علم ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں اپنے مطالعات کے معاملے میں. اپنے اچھے لڑکے جو یونیورسٹیز میں ساری یونیورسٹیز کے طالب علموں سے یہاں بھی موجود واقف ہوں کہ وہ بہت پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. وہ جس کلاس میں بھی ہوں تو اس میں سے بیشتر سارے لوگ تو نہیں ہوتے لیکن کافی لوگ اس میں ایسے ہیں کہ جو ان کے اچھے, کوئی شاعری کر رہا ہے, شاعری تو کم کرے تو اچھا ہے, لیکن یہ کہ مضامین لکھ رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, ان سے آپ بات کریں گے تو محسوس ہوگا کہ صحیح. میں 2-3 لڑکیوں سے واقف ہوں, ان کے مجموعے آئے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی شاعری کی ہے کہ بہت خوشی ہوئی, مبارکباد دی. تو یہ جو ہم لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں اکثر طالب علموں سے کہا کرتا تھا اور اب بھی کہا کرتا ہوں کہ سیمیناروں میں ضرور شرکت کیجیے, کیونکہ سیمینار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 2 دن 3 دن سے کسی سیمینار میں رہ لیے تو گویا آپ نے 10-20-50 کتابوں کا مطالعہ کر لیا. 10-20-30 کتابوں کا مطالعہ بغیر آپ کی کوشش کے خالی کان کھلے رکھیے, دماغ کھلے رکھیے اور دل کو کھلا رکھیے اور بیٹھ جائیے. کیونکہ جو شخص کے یہاں پر پیپر پڑھنے آئے گا یا جو گفتگو کرے گا دراصل وہ اپنے مطالعہ کی نچوڑ ہوگا. تو اس کا ایک ایک پیپر بھی اگر پڑھے گا تو اس کو اپنی امیج بھی قائم رکھنا ہے, اپنی عزت بھی قائم رکھنا ہے, تو محنت کر کے کتابیں پڑھ کے تیار کرے گا. ایسے وہ سرسری مطالعے کے بعد یہاں پیپر بھی پڑھے گا ایسے مجموعوں میں. تو اگر اس نے 10-12 کتابیں پڑھنے کے بعد ہی ایک پرچہ تیار کیا تو گویا یہ کہ ایک شخص سے آپ کو 10 کتابوں کا مطالعہ تو اس کے نچوڑ وہیں سے مل گئے. اور اگر آپ نے 10 اس طرح سے یعنی مضامین سن لیے مختلف موضوعات پر یا کسی ایک موضوع پر تو گویا آپ 10-20-50 کتابوں کو یعنی پوری نہ صحیح بالاشتیاق نہ صحیح لیکن ان کے جو ان کا عطر ہے وہ اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی اور آپ نے اس ان کے نام سن لیے. مجھے تو آپ کو بتاؤں کہ آج ابھی نسیم صاحب کی گفتگو سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی. ایک شعر ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کوئی غلطی ضرور ہوگی, لیکن خدا سلامت رکھے نسیم صاحب کو جیسے لوگوں کو کہ ہم نے 75 سال ہو گئے, تقریباً 60 سال سے میر کا ایک شعر غلط پڑھنا ہے. باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا, پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سب سنیے گا. بہت کسی معقول بات کہی انہوں نے کہ پڑھتے سنیے, پڑھنے کا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھتے نہیں ہیں, یہ اصل میں بیتیں ہیں. بیت مطلب شعر, اگر کسی کی بیتیں کسی کے اشعار سنیے گا تو آپ دیر تک تو انہوں نے اصلاح کی اور ہمیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ نہیں غلط یہ صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے تو بہت سی جگہوں پر بتایا انہوں نے کہ 2000 غلطیاں ہیں. اب بتائیے اگر کسی کلیات کی کسی کا 2000 غلطیاں ہیں تو پڑھنے والے کیا کریں گے؟ مسلسل غلط پڑھیں گے, غلط سمجھیں گے, غلط تشریح کریں گے تو وہ ایک سلسلہ ہوگا. اور وہ ایسے سلسلے ہیں یعنی سمجھیے کہ غلطیاں کس طرح سے لوگوں کو کس راہ پہ ڈال دیتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے نسیم صاحب جیسے شخص کی ضرورت ہے. اس میں 5 مقالے پڑھے گئے. ظفر صاحب کا مقالہ تھا کہ مجموع گورکھپوری کی میر شناسی. اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مختلف جو موضوعات ہیں ان موضوعات پر لوگوں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہی ہے, لیکن وہ عموماً جو طریقہ ہوتا ہے میر جیسے دوسرے شاعروں پر کہ ان کی غزل گوئی پر یا شاعری پر براہ راست جو گفتگو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے مجموع گورکھپوری کے حوالے سے اس کو اپنے مضمون کے اندر اس میں اس کا مطالعہ کیا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مجنوں صاحب خود انہوں نے پڑھا ہی ہوگا, مجنوں صاحب میر کے تعلق سے کیا سوچتے تھے. تو مجنوں صاحب نے میر کے بارے میں کیا گفتگو کی اور کیا باتیں کہیں. تو انہوں نے اس پر بڑی خوبی کے ساتھ, بہت تحقیق کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی اور ہمیں یہ سمجھایا کہ پہلے کے جو ہمارے پرانے سینئر لکھنے والے ہیں بہت سے لوگوں کو تو لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, ہمارے طالب علموں میں شاید سب نے نام بھی نہیں سنا, کیونکہ ہمارے جو کوثر نظری نے نقطہ جو اٹھایا ہے صحیح بات کہی انہوں نے کہ جو فاروقی صاحب کے بعد سے
ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں لوگوں نے ان کو میر سے متعلق جو لوگوں نے کام کیا ہے لوگوں نے ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، ان کو پڑھنا کم کر دیا ہے. یہ تو واقعی صحیح ہے، ان کوئی شک نہیں. ہمارا طریقہ کار تو اب یہ ہو گیا ہے جیسے زمانہ ایک طریقہ سیاسی طریقہ ہے نا کہ دار کی جو سیاست داں ہیں وہ اپنے پہلے کے جو حکمراں سیاست داں تھے پہلے ان کو بھول جائیے، ان کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں. آپ ان کو بھولیے اور دیکھیے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی سب کچھ ہے، تو کیا اس طریقے سے وہ متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح سے اب تحقیق میں ہونے لگا کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں اسی کو پڑھیے سنیے. بعض لوگوں نے تو یا تو جو لکھا ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا یا یہ اس قابل نہیں ہے اس کو پڑھا جائے، تو انہوں نے یہ بات صحیح کہی کہ جو پرانے جو لوگوں نے میر پر بہت لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، تو ان کا ذکر بھی یعنی ان لوگوں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان پر گفتگو کرنا چاہیے، اس سے متعلق سیمینار بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے مجنون گورکھپوری کے حوالے سے یعنی جو میر کو پڑھا ہے اور ہمیں پڑھایا ہے، تو اگر یہ ان کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے ہم نے ان کے ذریعے سے اگر پڑھا بھی ہوگا تو بھول چکے ہوں گے اور انہوں نے یاد تازہ کر دی اور یہ اندازہ ہوا کہ مجنون گورکھپوری میر کے بارے میں کیا سوچتے تھے. رشید اشرف صاحب میر کی زبان کے تعلق سے میر کی زبان میں بہت گفتگو ہوئی ہے. رشید بھائی نے بھی رشید صاحب کا میں جانتا ہوں کہ وہ مطالعہ وسیع ہے، بہت پڑھتے رہتے ہیں اور یہ بھی ہے کیونکہ مختلف قسم کے مختلف انداز کے یکساں قسم کے موضوعات نہیں ہیں. یہ جو آج کے 5 مقالے پڑھ گئے ہیں اس میں تو رشید صاحب نے اس پر میر کی زبان کے تعلق سے بطور خاص جو گفتگو کی ہے اور اس پہ میر کا لہجہ کیونکہ میرے کا میں سمجھتا ہوں کہ زبان کے ساتھ لہجے کی بڑی یعنی اہمیت ہے. میر کا لہجہ جو ہے اس پہ گفتگو ہوئی ہے، میر کے تو ہر معاملے میں ہر چیز میں گفتگو ہوئی ہے سوائے ان کے ان پہلوؤں پر جو کہ منظر عام پر زیادہ لائی نہیں جاتی، امرت پرستی یا دوسری. میر نے آپ جانتے ہیں کہ میر بہت انسان تھا، بہت گالیاں رکی ہیں انہوں نے، بہت برا بلا کہا ہے اپنے اشعار میں بھی سب کچھ. ان کا وہ بڑے شاطر قسم کا تیز ترار آدمی کا ایسا نہیں تھا کوئی اتنا سیدھا جو نظر آتا ہے، نہ غالب چیزیں تھے نہ میر. ان کے دوسرے جو پہلو تھے وہ بہت ہی سے عجیب تھے کہ ان کو پڑھیں گے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ پورا انسان ہے مکمل اور وہ ساری خامیوں کے ساتھ جو کہ انسان میں ہونا چاہیے. تو میر کو اس کا ایک حصہ بڑا حصہ ہے اس کو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے، زیادہ تر مطلب مطالعات میں کم آتا ہے اور ممکن ہے بعض لوگ چھپ چھپا کر تنہا پڑھ لیتے ہوں ان کو ایک خاص قسم کے لاویلوں کی طرح. لیکن یہ کہ انہوں نے ان پر ان کی زبان کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور شعر میرے ہیں وہ خاص پسند پر گفتگو عوام سے ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے باتیں ہمارے کا ذکر کر ہی دیا ہے. تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں ہم کہ انہوں نے یعنی زبان و بیان کے تعلق سے باتیں جو کہی جا چکی ہیں وہ بھی دہرائی ہے اور پھر اپنے طور پر بھی انہوں نے اس پہ اضافہ کیا ہے. اضافہ کی بڑی اہمیت ہے، جو لوگوں نے کہا ہے وہ کہیے لیکن آپ اپنے تعلق سے اپنے ذہن سے بھی سوچیے. اور یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ دوسروں نے کہا ہے وہ صحیح نہیں تھا تو میں نے اس کو صحیح کر دیا. ارے بھائی اس میں اضافہ کیجیے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو بھی تسلیم کیجیے، اس کے بعد آپ اس میں اضافہ بھی تو کر سکتے ہیں. تو اضافے والا ذہن بنائیے بجائے دوسروں کو کنڈیم کر کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس سے بہتر ثابت کرنا، یہ بہت مناسب بات نہیں ہے. لیکن اگر تحقیق میں ایسا ضروری ہو اور آپ اس کو ثابت کر سکیں تو کوئی حرج نہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر برائی کو قبول کر لیں. آخر انہوں نے اصلاح کی بہت سی چیزوں کی. ابو بکر عباس صاحب تو ہمیشہ نئے موضوع پر یعنی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دونوں میں ہمارے عزیزوں میں کوثر نظری ہوں کہ ابو بکر عباس کوئی نئی بات نئے موضوع پر نئی بات کہنے کی نئے انداز سے کہنے کا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ان کا اپنا ہی ہے اور اس میں اس انداز سے سوچتے بھی ہیں، اس انداز سے لکھتے بھی ہیں اور بہت کامیاب بالکل نیا یعنی مطلب مسلک چاہے وہی ہو لیکن ان کا اس میں انداز بالکل وہی رہتا ہے. وہ اب ان کا موضوع دیکھیے میر کا عشق نامہ، اس میں انہوں نے ساری مسئلوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں. تو اب آپ میں طالب علموں سے خاص طور سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ اتنی مسئلوں کا انہوں نے جو نام لیا ہے، اتنی مسئلوں کا تو شاید سب کو نام بھی یاد نہیں ہوگا
अगर होगा भी तो भूल चुके होंगे जैसे मैं भूल चुका था। अब इनकी वजह से तो मुझे भी उतने ही फ़ायदे होते हैं सेमिनार में आने के जितने आपको होते हैं, बल्कि अब हमारे जहन से तो महम हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें एक उम्र के बाद। तो अब हम ये चाहते हैं कि पहले आप असातिज़ा से पूछते थे, अब हम उस उम्र में आ गए हैं कि हम आपसे पूछेंगे भाई बताइए मीर की मसलनी का नाम क्या है, तो आप हमें बताइए, आपसे पूछा जाएगा। आप कहाँ किताबें खोल के बैठेंगे। तो एक अरसे के बाद, एक उम्र के बाद असातिज़ा इस मामले में आपसे पूछने के प्रश्न आते हैं, तो आप इस काबिल बन जाइए कि जो असातिज़ा पूछें चाहे उन्हीं का सिखाए वो हो, तो आप उनको बता दें कि सर ये है। तो ये इस तरह के काम करते रहते हैं, इन्होंने किया है। और उसके बाद यानी प्रोफेसर कौसर नज़री ने भी वही काम किया कि मीर को उनके हामिद काश्मीरी के निगाह से देखा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यानी गोरखपुरी की भी शनासी, प्रोफेसर हामिद काश्मीरी की शनासी, बहवाला कारगाह शीशागरी, और उन्होंने जो चिनार के दरख्त से मिसाल देकर जो समझाया है, उन्होंने उसके तशरीह की है, बहुत माकूल है। और मैं इसका भी एतराफ़ कर लूँ कि ये किताब मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे याद हरगिज़ नहीं था कि हामिद काश्मीरी ने चिनार के दरख्त से मीर के दीवान को मीर के शायरी में समझाया। तो मैं उनके ज़ाती तौर पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही बात मैं सबसे कहता हूँ कि भाई ये फ़ायदा है सेमिनारों में शरीक होने के। ज़रूरी नहीं कि आप सारी बातें आपको मालूम हो जो सबको मालूम, भाई कुछ न कुछ कमियाँ आपके अंदर भी हैं, तो आपकी भी इस्लाह हो जाती है, आपकी मालूमात में इजाफा हो जाता है। इसलिए लाजमन आपको इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। उनको मुबारकबाद, शुक्रिया के अलावा। और नसीम साहब के बारे में तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि नसीम साहब वो ये भी कह चुके हैं हमारे ख्वाजा साहब, और मैं उनकी पूरी तायीद करता हूँ 100% कि ऐसे लोग जो हैं इनसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं अगर होते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उम्र बड़ी हो जाए तो आदमी भी बहुत से मालूमात का ख़जाना बन जाए। सब नहीं होते ऐसे। उसमें तो आप अब्दुल हक साहब बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं, ये क्या नाम है, ये मौजूद हैं। शहाबुद्दीन साकिब साहब का जिक्र आया बार बार। शहाबुद्दीन साकिब साहब बहुत ही लाजवाब शख्सियत हैं, उनकी कितनी तारीफ़ करो, चेहरे पर पता ही चलता कि इनकी तारीफ़ हो रही है। बिल्कुल इस तरह से चेहरा सोखा किए बैठे रहते हैं, अरे भाई कुछ तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ तो कहो तो अच्छा शुक्रिया। ये कि बाद लोग इतने गैर जज्बाती होते हैं कि वो, तो ये एक बड़ी बात है, इनकी अजमत है, अजमत की लामत है। तो इन्होंने जो 2000 गलतियाँ सुनकर मेरा तो दिमाग तो बताइए आप, एक ही किसी किताब में 2000 गलतियाँ, तो फिर उसमें बचा क्या होगा। तो सारी चीज़ें तो हम उसको पढ़ लेंगे, अगर ये ना हो इनका नाम इन जैसे लोग, तो हम तो उसको पढ़ लेंगे और समझेंगे वही सही है। तो ये तो इनका होना ज़रूरी है। नसीब साहब को बच जाने दिए कहीं, क्योंकि इनके वजूद से ही बहुत सी इस्लाह होगी हमारी सबकी। बहुत ही खुशी हुई। उनकी तहकीक का अंदाज़ ये है, सीखिए तहकीक किस तरह की जाती है। ये मुश्किल काम है, तालिब इल्मों में तख्लीक़ात का ज़्यादा शौक़ होता है, तहकीक और तनकीद उनको मुश्किल लगती है भी मुश्किल। तो मैं आपको एक बार फिर, क्योंकि ये दोनों जो बैठे हुए हैं मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि साहब दूसरों को तो रोक दिया था सदूर को, लेकिन इनको कैसे रोकें। तो सबसे इकबाल और अहमद महफूज मेरे अजीज़ हैं, दोनों हैं, तो ये सोच रहे हैं। तो मैं समझ गया, क्योंकि इतना तो मैं समझ लेता हूँ कोई शख्स क्यों हंस रहा है बिला वजह। हाँ, वरना ये कि मेरे सामने बैठकर मेरी गुफ्तगू सुनते इसके बजाय हंस रहा है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि मैं सलाम कर लूँ, तो सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। हाज़रीन जलसा, ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। कबल इसके कि चाय का और अगले प्रोग्राम का ऐलान किया जाए, उस्तादुल असातिज़ा और इक़बाल शनास प्रोफेसर अब्दुल हक साहब कुछ मुख्तसर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जी सर, ये इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचा, और मैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब से बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आपसे कुछ किसी गलती के इजाले के लिए शायद वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मुझसे एक बड़ी फाहिश गलती हुई, उसके इजाले के लिए हाजिर हूँ।
اور یہ بھی ہے کہ آپ سے بار دیگر نیاز بھی حاصل کروں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے مضمون میں یہ کا ایک شعر نقل کیا ہے، وہ میری غلطی اور حماقت تھی. ایسا نہیں بلکہ علامہ اقبال نے 3.5 شعر نقل کیے، اور ہر شعر کے ساتھ انہوں نے میر تقی میر علیہ الرحمہ لکھا ہے. شکریہ. بہت شکریہ. اب اس کے بعد ہم باہر چائے پئیں گے. چائے کا وقفہ صرف 15 منٹ کا ہے. اس کے بعد پروفیسر احمد محفوظ صاحب اور پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب